सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है रूहानी कैफियत। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक रोज मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर अपने क्वार्टर के दाखिली दरवाजे को देखा और बिस्तर से निकल आया। वो सर्दियों का मौसम था, इसलिए रात बहुत जल्द ही हो जाती थी। 8-9 बजे यूं महसूस होता जैसे आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी हो। जब तक मैं सरकारी क्वार्टर का सहन अबूर करके दरवाजे तक पहुंचा, एक मर्तबा फिर दस्तक हो चुकी थी। मैं यही सोचते हुए दरवाजे तक आया था कि शायद थाने में कोई इमरजेंसी हो गई है और मेरी ज़रूरत ने किसी कांस्टेबल को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। कभी कभार ऐसा हो जाता था, इसलिए मैं ज़्यादा तशवीश में मुब्तला नहीं हुआ और आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी गिरा दी। दरवाज़ा खुलने पर जिस सूरत से मेरी निगाह का सामना हुआ, वो कोई कांस्टेबल नहीं था। अपने सामने खड़े एक आम से दराज कामत शख्स को देखकर मेरी पेशानी पर बल पड़ गए और मैंने चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया, हाँ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? उसका चेहरा बेतासुर रहा, ताहम उसने मेरे सवाल का जवाब जरूर दिया। मैं एक फरियादी हूँ थानेदार साहब, और आपके पास अपनी एक फरियाद लेकर आया हूँ। वो बोल रहा था, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे उसके लब खामोश हों। उसकी हरकत व सकनात में भी मेकानिकी पाई जाती थी। उसका अंदाज मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने तनकीदी नज़र से सर तापा उसका जायज़ा लिया। वो दुबला पतला और दराज कामत का मालिक था। शक्लो सूरत वाजबी सी, कद लंबा होने के बाइस कमर में हल्का सा झुकाव आ गया था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 के करीब लगाया। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहां मुझे मौत की सी ठंडक और सर्द मोहरी नजर आई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई बहुत ही खुश्क मिजाज और गैर जज्बात शख्स था। जिस दौरान में मैं उसका जायज़ा ले रहा था, वो खामोश यकटुक मुझे देखता रहा। मैंने कहा, मैं फरियादियों की फरियादें सुनने के लिए सुबह से शाम तक थाने में होता हूँ। तुम कल थाने आकर मुझे अपना मसला बताना। मैं हर मुमकिन तुम्हारी मदद की कोशिश करूंगा। मैं आपसे मिलने के लिए थाने नहीं आ सकूंगा। वो सपाट आवाज में बोला, अगर आप अभी मेरा मसला सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरे जी में ना जाने क्या आई कि मैंने उसे अपने क्वार्टर के अंदर बुला लिया। शायद लाशऊरी तौर पर मुझे ये एहसास हुआ कि इस वक्त खासी सर्दी है और यूं खुले में खड़े होकर तूल गुफ्तगू मेरे और उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। वो मेरे क्वार्टर के इकलौते कमरे में बिछी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी निशिस्त बर्खास्त में भी मुझे मसनूईपन की झलक दिखाई दी। बहरहाल मैंने उससे पूछा, अब बताओ, तुम्हें ऐसा कौन सा मसला दरपेश है जिसने इस ठंडी ठार रात में तुम्हें घर से निकलकर यहाँ मेरे क्वार्टर तक पहुंचा दिया? वो चंद लम्हे मुझे सर्द निगाह से तकता रहा, फिर बोला, मेरा मसला इंतहाई नाजुक और निजी है। मैं इसीलिए आपसे तन्हाई में मिलने आया हूँ। कहो, क्या मसला है तुम्हारा? मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, मगर उससे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम करते क्या हो? उसने बताया, थानेदार साहब, मेरा नाम रेहान अली है और मैं कस्बे के मेन बाजार में चीनी के बर्तनों की एक दुकान चलाता हूँ। मेरा घर भी इधर बस्ती में ही है, थाने और मेन बाजार के दरमियान। ठीक है, अब मुझे अपना मसला बताओ। वो बोला, मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? क्या वो बीमार है? हाँ, आप इसे बीमारी कह सकते हैं। मेरी बीवी को हुस्न की बीमारी लग गई है जनाब। तुम कहना क्या चाहते हो? जनाब, मेरी बीवी शाहिदा बला की हसीन और पुरकशिश है। वो बोला, खूबसूरती की इसी बीमारी ने मेरा जीना अजाब कर दिया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस कदर परेशान हूँ। मैं अभी तक उसकी बात का मतमय नज़र समझ नहीं पाया था। रेहान, शाहिदा की खूबसूरती किस तरह तुम्हारे लिए परेशानियां पैदा कर रही है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? थानेदार साहब, शाहिदा की खूबसूरत और दिलकशी उसे बेवफाई पर उकसा रही है, बल्कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है। मैं इस सिलसिले में किसी शको शुबे का शिकार नहीं हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो नजीब के साथ बहुत दूर तक ताल्लुकात पैदा कर चुकी है। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ सबूत भी पेश कर सकता हूँ। अब बात की तह मुझे दिखाई देने लगी थी। मैंने पूछा,
یہ نجیب کون ہے؟ نجیب اللہ آستین کا سانپ ہے، ریحان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ریلوے کا ملازم ہے اور میرا دوست ہے، میرے گھر میں اس کا بے دریغ آنا جانا ہے۔ اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگیں بڑھا رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات میں زیادہ قصور شاہدہ کا ہے۔ وہ شاہدہ کی مرضی اور حوصلہ افزائی کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن نجیب کو اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اسے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، تو اسے اپنے گھر میں آنے جانے کی میں نے کھلی چھٹی دے دی تھی۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے میں اس کی موجودہ کیفیت کے پیش نظر کہنے لگا، ریحان جو کچھ تم بتا رہے ہو، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ یہ کھیل تماشا تمہاری نظر کے سامنے ہوتا رہا، بلکہ ہو رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ کسی دوست پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، مگر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا، تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے فردن فردن ان سے باز پرس کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا جناب۔ میں نے پوچھا، پھر کیا کیا تم نے اب تک؟ میں نے سب سے پہلے شاہدہ سے اس سلسلے میں بات کی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ وہ تو صاف مکر گئی۔ اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں جناب، میں نے نجیب سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، کوئی فائدہ نہیں، جب شاہدہ نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو اس نے کب تسلیم کرنا ہے؟ وہ دونوں ملی بھگت سے معاملات چلا رہے ہیں۔ مجھے ریحان کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے کھری کھری سنانے کے بجائے کہا، تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ آپ نجیب کو سمجھائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ یہی کہ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکت سے باز آ جائے۔ فی الوقت اس کے اطمینان کے لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس بدبخت کو سمجھاؤں گا۔ وہ خاموش اور پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر بولا، آپ اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کہا، ریحان، تم کل کسی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا، میں اس سے بات کروں۔ ضرورت پڑی تو تھوڑی پھینٹی شینٹی بھی لگا دوں گا۔ یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے، وہ جلدی سے بولا، تاہم اس کے انداز میں اضطرار یا جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بھائی؟ نجیب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ پھر میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ بولا، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں۔ ریحان کی ساری باتیں الجھن میں ڈالنے والی تھیں۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں فرصت نکال کر کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوا لوں گا، پھر تمہارے مسئلے کے بارے میں اس سے تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک تھا اور ریلوے ہی کے دیے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ ریلوے کے کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ نجیب کے کوارٹر کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا۔ کہنے کو وہ کوارٹر تھے، مگر وہ تین تین چار چار کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلہ نما گھر تھے۔ طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا۔ چونکہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس کے در و دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی۔ ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قصبے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 2 ماہ ہوئے تھے۔ مذکورہ قصبہ ضلع لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد میں واقع تھا، اور اس قصبے میں ایک برانچ لائن ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ اسی اسٹیشن پر نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت پر کرنے پر مامور تھا۔ ریحان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اپنے اندر خاصی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کا رویہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی جیسا انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں اس کے اس رویے یا انداز کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا،
میں نے بستر میں گھسنے کے بعد ریحان کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور سو گیا۔ دوسرا دن بہت مصروفیت میں گزرا۔ اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کوندے کے مانند ریحان میرے ذہن میں چمکا۔ اس کا دراز، سراپا، سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں، لب و لہجے میں سختی اور ایک خاص قسم کی سرد مہری۔ ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا، میں اپنے اندر ایک بے نام سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ہزار کوششوں کے بعد بھی میں اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ روز میں سب سے پہلے نجیب کو تھانے بلا کر اس سے باز پرس کرنے والا کام کروں گا۔ پھر میں نے ایسا کیا بھی۔ دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اے ایس آئی محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری فرزند علی مرڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا، رفیق، یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ کلرک ہے اسے تھانے بلوانا ہے۔ کیوں جناب، خیریت تو ہے؟ رفیق نے پوچھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ہاں خیریت ہے، ایک معاملے میں اس سے پوچھ تاچھ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بلوا دیتا ہوں، اے ایس آئی نے کہا اور پھر اس کا نام پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب علی کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ اے ایس آئی ٹھیک ہے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ایک گھنٹے کے بعد نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اے ایس آئی محمد رفیق بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے نجیب کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے اس انداز سے اپنے اندر بے کیفی محسوس کرنے لگا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، میں ایک نہایت ہی نازک معاملے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرموں ہی کو تھانے بلایا جائے، اے ایس آئی نے کہا۔ یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں۔ سب کے معاملات اور ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے کسی قسم کی غلط بیانی کا سہارا لیا یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کمزور سی آواز میں بولا، سر جی یہ تو بتائیں کہ مجھے کس سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا؟ ابھی تک تو آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا۔ میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں شاہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا۔ شاہدہ؟ وہ اچھل پڑا، کیوں، کیا ہوا شاہدہ کو؟ میں نے کہا، اگر ابھی تک شاہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ بولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ جناب، آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں؟ تم ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ تمہیں ڈرایا جائے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ زچ ہو کر بولا، سر جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے، آپ پتہ نہیں کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں۔ میں شاہدہ کو کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تم اس سے عشق کرتے ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری محبوبہ ہے، کیوں، یہی بات ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بولا، بالکل یہی بات ہے جناب، میں نے شاہدہ کو ٹوٹ کر چاہا ہے اور زندگی بھر اسے چاہتا رہوں گا۔ اس کے اس بیان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے باتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایک تھانے دار کے سامنے؟ تم تو بہت دلیر قسم کے مجرم ہو۔ مجرم؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو جناب، میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے؟ وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے غصیلے انداز میں کہا، کیا اپنے دوست کی بیوی سے عشق لڑانا بڑے فخر کا کام ہے جو تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ دوست کی بیوی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، دوست کی بیوی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کروائی ہے کہ تم اس کی بیوی شاہدہ کو ورگلانے میں لگے ہوئے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے احتجاجی لہجے میں بولا، جناب، اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟
میں اسی کھیل کی روداد سنا رہا ہوں جو تم اور شاہدہ مل کر کھیل رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں جو پاگل ہونے کا اندیشہ ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات جھلک رہے تھے جیسے اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہ بیٹھا ہو بلکہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں۔ وہ کسی بھی طور پر میرے کہے ہوئے الفاظ کو ہضم کرنے پر تیار نہیں تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ میں نے اسے جھڑکا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پلک جھپکتے میں پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھٹکا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیوں بھائی؟ میں نے ایسی کون سی انوکھی بات کہہ دی؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحبہ، شاہدہ ریحان علی کی بیوی نہیں بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ اپنی بیوی سے محبت، عشق اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ ابھی 1 ماہ پہلے تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، اگر تم نے 1 ماہ پہلے شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں کی؟ وہ تو شاہدہ کا شوہر ہونے کا دعوے دار ہے۔ نجیب نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے بتایا، پرسوں رات کو۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا۔ میں نہیں مان سکتا، میں نہیں مان سکتا، مان ہی نہیں سکتا جناب۔ کیوں، اس میں ایسی ناممکن والی کون سی بات ہے؟ وہ جواب دینے سے پہلے مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے میں نے ریحان کا ذکر کر کے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہو۔ جواباً میں بھی اسے کچھ اسی قسم کی نگاہ سے تک رہا تھا۔ شاہدہ کا اس کی بیوی ہونا ابھی تک مجھے ہضم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، جناب، آپ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں۔ ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات کہ آپ مجھے تھانے بلا کر مذاق کا نشانہ بنائیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کی اس تفتیش اور پوچھ تاچھ کا مطلب کیا ہے۔ میں نے تم سے کون سا مذاق کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا؟ وہ خفگی آمیز سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو تم اتنے وثوق سے یہ بات کر رہے ہو؟ اس کے رویے سے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جناب، مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں، اسی لیے آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ کیا معلومات نہیں؟ میں چڑ کر بولا۔ اس نے دھماکہ کیا، تھانے دار صاحب، ریحان کا انتقال ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ واقعی ایک دھماکہ تھا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی۔ جو شخص 6 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے کوارٹر پر نہیں آ سکتا، قطعی نہیں۔ اے ایس آئی محمد رفیق بھی اس صورتحال سے خاصا الجھ چکا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں تھا اور قصبے کے تقریباً سب افراد کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، اگر یہ اسی ریحان علی کا ذکر ہے جس کی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی دکان تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 6 ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اے ایس آئی نے نجیب اللہ کی تصدیق کر دی تو میری الجھن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ ممکن ہے جو شخص ریحان کی حیثیت میں مجھ سے ملا تھا وہ سرے سے ریحان ہی نہ ہو، کوئی دوسرا ہو اور ریحان بن کر مل رہا ہو۔ میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجیب اللہ فوراً بول اٹھا، آپ اس شخص کی وضع قطع اور حلیے وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ ریحان نہیں ہوا تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے نجیب کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ دونوں بیک وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے، یہ تو پکا ریحان علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ انکشاف ہی ایسا تھا کہ روح کپ کپا اٹھے۔ میں نے پرسوں رات ایک ایسے شخص سے ملاقات کی تھی جس کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔
اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا، اور وہ یہ: اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا: یہ شاہدہ کا کیا چکر ہے؟ تم کہتے ہو کہ 1 ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے۔ اس شخص یعنی ریحان نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگل میں پھانس چکے ہو۔ دوستی کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں گویا ایک خنجر گھونپ دیا ہے۔ نجیب نے تحمل آمیز انداز میں کہا: جناب، سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ پہلے ریحان کی بیوی تھی۔ ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ قبل اس سے شادی کر لی۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے گھور کر نجیب کو دیکھا اور پوچھا: کیا تم اس بات سے بھی انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں باقاعدگی سے اس کے گھر جاتا تھا۔ اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا: اس کا مطلب ہے تمہاری دوستی کے 6 ماہ کے بعد ریحان کا انتقال ہو گیا تھا؟ بس جی، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا: موت اور زندگی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا: تم نے اپنے دوست کی وفات کے 5 ماہ بعد ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ میں کیا کرتا جی، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا۔ اگر میں شاہدہ سے شادی نہ کرتا تو یقیناً گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ میں نے تو خود پر اور شاہدہ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا: شاہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی بہت احسان کرتے رہے ہو۔ میرا انداز طنزیہ تھا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا: اگر آپ اب تک اسی خیال پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ریحان کی زندگی میں میرے اور شاہدہ کے درمیان کوئی اس قسم کا تعلق استوار ہو چکا تھا جو شاہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے، تو میں آپ سے قسمیاں کہنے کو تیار ہوں۔ ہرگز ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شاہدہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن اور معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی تھی۔ یہی کشش تمہیں کھینچ کر ریحان کے گھر لے جاتی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں شاہدہ کا بھی دیدار ہو جاتا تھا۔ وہ میری ہی کہی ہوئی بات کو الفاظ بدل کر دہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا: تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ بس جی، قضا آئی تھی، وہ مر گیا، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا: سب کی قضا ہی آتی ہے، کوئی بن بلائے اس سفر پر نہیں جاتا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت طبعی ہوئی تھی یا غیر طبعی؟ طبعی، وہ جلدی سے بولا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ اس نے بتایا: بس جی، بھلا چنگا رات کو سویا تھا، آدھی رات کو اسے الٹیاں ہونے لگیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مر گیا۔ شاید اسے بد ہضمی ہو گئی تھی، یا ممکن ہے وہ ہیضے سے مر گیا ہو۔ اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی تھا۔ ایسے لوگوں کو اکثر بد ہضمی کی شکایت تو رہتی ہے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے وہ مجھے دیکھنے کے بجائے دائیں بائیں تکتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا۔ میں نجیب کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ریحان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کی صحت اس کی عادت کی نفی کرتی تھی۔ میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس پر واضح کر دیا: نجیب اللہ، تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دو گے اور واپسی پر بھی تمہیں اسی عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ برہمی سے بولا: اس کا مطلب ہے میں زیر حراست ہوں؟ اگر تم زیر حراست ہوتے تو میں تمہیں تھانے کی حوالات میں ڈالتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یوں آزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ میرے تیور بھانپ گیا، شرافت سے بولا: ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو اے ایس آئی فوراً بول اٹھا: ملک صاحب، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا: چکر پر پھر بات کریں گے، پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندوبست کرو، لیکن اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ابھی لیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے آ کر بتایا: ملک صاحب، میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، وہ سادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا۔
آفتاب احمد ایک ہوشیار اور سمجھدار قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اے ایس آئی نے سنسنی خیز انداز میں پوچھا، اب بتائیں ملک صاحب، یہ کیسا چکر نکل چلا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ریحان علی کو فوت ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے ملک صاحب، یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رہ رہ کر میرے تصور پر اس شخص کا سرد اور بے تاثر چہرہ ابھر رہا تھا۔ اے ایس آئی اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ میں نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ ریحان کے سوا اور کوئی نہیں۔ عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ قبل موت کے منہ میں جانے والا ایک شخص بنفس نفیس مجھ سے ملنے رات کی تاریکی میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، کیا واقعی پرسوں رات مرحوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کروانے آیا تھا؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ بولا، اس رات تو میں رات گئے تھانے میں موجود تھا۔ ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا؟ میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ اس نے شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، پھر دیکھنے نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کوئی زندہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، محمد رفیق، میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا۔ تمہیں وہ اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آیا تھا۔ میں نے نہ تو کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، وہ واقعی آیا تھا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجھتا ہی کیوں؟ وہ پر اسرار انداز میں بولا، ملک صاحب، کہیں یہ کوئی روح وغیرہ کا قصہ تو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے ریحان علی کی روح؟ جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مرحوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں روحوں وغیرہ پر اس طرح یقین نہیں کر سکتا تھا، تاہم جو حالات میرے پیش نظر تھے وہ بھی فی الوقت میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کیا، ملک صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ ریحان یعنی ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت لے کر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نجیب اس کی بیوی شاہدہ کو ورگلا رہا تھا اور ان کے درمیان بہت دور تک تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نجیب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہدہ کو پسند کرنے کی بات تو کی ہے۔ ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی۔ گویا نجیب نے شاہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں تو انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ تمہاری سوچ میں وزن ہے، میں نے تائید کی۔ ریحان کی موت یقینی طور پر غیر طبعی واقعہ ہوئی ہے۔ نجیب کی جانب شکایتی اشارہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور پر وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ پرسوں رات جو سرد مہر شخص مجھ سے ملنے کوارٹر تک آیا تھا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے، اے ایس آئی نے کہا۔ وہ اس بازی کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو ماضی میں ممکنہ مقتول کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں نے کہا، تم نجیب کا معاملہ سنبھالو، اس کی کڑی نگرانی کراؤ اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو۔ میں دیگر امور سنبھالتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ پھر ہمارے درمیان اسی سلسلے میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ریحان علی کی مبینہ روح دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ میرے کوارٹر پر آنے والے ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو، اس کے بقول نجیب نامی دوست اس کی بیوی شاہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کو نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ نجیب سے ہونے والی اس ملاقات سے میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ اس کا ریحان کی زندگی میں شاہدہ سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا۔ اب وہ شاہدہ کا شوہر تھا۔ ریحان کی موت کے سلسلے میں اے ایس آئی کا ہم خیال تھا کہ اس موت میں نجیب بلا واسطہ یا بالواسطہ کہیں نہ کہیں ملوث تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر میرے کوارٹر میں ہونے والی وہ ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔
اسی روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف نکل گیا۔ پوچھتے پوچھتے میں دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دکان میں ایک سرخ و سفید دراز قامت شخص کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام ملک حنیف تھا۔ وہ دراز کا دھونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم بھی تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا، ملک حنیف، تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو؟ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، بچھا بچھا جا رہا تھا۔ مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میری خاطر تواضع کا بندوبست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دوڑا دیا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن اس کی ضد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب میں پچھلے 2 ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں خیریت تو ہے؟ ابھی تک تو خیریت ہے، میں نے کہا، ممکن ہے آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے۔ وہ تشویشناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ غالباً پہلے اس دکان کا مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، ریحان بہت اچھا انسان تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، انتہائی معقول اور شریف آدمی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خرید لی تھی؟ میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوی شاہدہ سے خریدی ہے، ملک حنیف نے بتایا۔ دراصل یہ دکان تو کرائے کی ہے۔ میں نے اس میں موجود سامان وغیرہ اس سے خریدا تھا، پورے 5,000 روپے میں۔ 5,000 روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے حیرت سے کہا، اور یہ واقعی اس زمانے میں خاصی موٹی رقم تصور کی جاتی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ملک صاحب، رقم اگرچہ بڑی ہے مگر اس دکان کے اندر بھرے ہوئے برتن بھی بہت قیمتی ہیں۔ پھر یہ بالکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی ہے۔ میں حنیف کے پاس لگ بھگ آدھا گھنٹہ رکا رہا اور اس دوران میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ دکان واقعی اچھی خاصی چلتی تھی۔ میں حنیف سے شاہدہ، ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ نجیب کو ریحان کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ شاہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ کبیدہ تو ہو گیا اور ناپسندیدہ انداز میں بولا، میرے خیال میں شاہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے میرے مطلب کی بات کر دی تھی، لہٰذا میں نے اسے کریدنا ضروری سمجھا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ جو بندہ نجیب ہے نا، یہ مجھے بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز نظر آتا ہے۔ شاہدہ سے جب تک اس دکان کے سودے کی بات چلتی رہی وہ اس کے ساتھ چپکا رہا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے شاہدہ سے 5,000 روپے ہتھیا لیے ہوں گے۔ ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے، نجیب نے کہیں لالچ اور پلاننگ کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے۔ میں نے ملک حنیف کے خیالات کی تردید تو نہیں کی اور نہ ہی تصدیق کی۔ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر اس نے سوال کیا، ملک صاحب، آپ یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سلسلہ تو بہت دراز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں۔ موت کے اسباب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، موت کے اسباب۔ مجھے پتا چلا ہے کہ نجیب کا ریحان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، وہ ہر وقت وہیں گھسا رہتا تھا۔ ظاہر ہے جی، وہ دونوں دوست تھے، ملک حنیف نے کہا۔ اسی دوستی کی آڑ میں تو نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، دوستی کی آڑ میں یا شاہدہ کی تاڑ میں؟ میں آپ کی بات کا مطلب بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ پرمعنی انداز میں گویا ہوا۔ اس قسم کی باتیں کچھ میرے سننے میں بھی آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ اور نجیب کے درمیان ریحان کی زندگی ہی میں کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا، اس چکر کو نجیب پسندیدگی محض کا نام دیتا ہے۔ ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شاہدہ کے قریب آیا ہے، اور خیر اب تو اس نے شاہدہ سے شادی بھی کر لی ہے، اس کو پسندیدگی محض نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو شاہدہ کی بے وقوفی اور نجیب کی مکاری پر مبنی کوئی خطرناک کھیل ہے، جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برآمد ہوگا۔ میں نے ملک حنیف سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے اسے ہیضہ وغیرہ ہوا تھا، حنیف نے جواب دیا۔ رات بھر وہ الٹیاں کرتا رہا پھر فوت ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خیالات کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی اور دھوکے باز شخص ہے اور اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ پہنچا ہے۔ حنیف نے کہا، پہلا فائدہ تو اس دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ 5,000 کوئی معمولی رقم نہیں۔
मुझे यकीन है ये रकम सीधी नजीब के जेब में गई होगी। अजीं अलावा नजीब को शाहिदा जैसी हसीन औरत मिल गई, उसकी तो पांचों घी में है, हर तरफ से फायदा ही फायदा है। मैंने नजीब की पहली बीवी को भी देखा है, सलमा। शाहिदा का पासिंग भी नहीं थी। नजीब की पहली बीवी? मैंने चौंक कर हनीफ को देखा। क्या ये नजीब की दूसरी शादी है और तुमने सलमा के लिए माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया है? वो बोला, मलिक साहब, शाहिदा वाकई नजीब की दूसरी बीवी है। उसकी पहली बीवी का नाम सलमा था और वो वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक एक गरीब औरत थी। उन दोनों के दरमियान सुबह शाम लड़ाई झगड़ा रहता था। माजी का सीगा इस्तेमाल करने का मतलब है कि सलमा अब नजीब के पास नहीं बल्कि वो इस कस्बे में ही नहीं। क्या सलमा का इंतकाल हो चुका है? मैंने पूछा। वो बोला, सलमा इस वक्त जिंदा है या वाकई उसका इंतकाल हो चुका है, ये बात कोई भी नहीं जानता। यहाँ के लोगों को बस यही मालूम है कि 1 साल पहले सलमा अपने शोहर नजीब को छोड़कर अपने किसी आशना के साथ निकल गई थी। हनीफ ने बड़ी चौंका देने वाली बात की थी। सलमा के भागने का अरसा वही था जब से नजीब ने रेहान के साथ दोस्ती गांठी थी और उनके घर उसकी आमदोरफ्त शुरू हुई थी। इसका मतलब था कि बीवी को छोड़कर जाते ही वो शाहिदा के चक्कर में पड़ गया था और बिला आखिर उसे हासिल भी कर लिया। मैंने हनीफ से पूछा, क्या नजीब ने अपनी बीवी सलमा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? यकीनन की होगी जनाब, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने पूछा, रेहान वाले घर में अब कौन रहता है? उसकी एक रिश्ते की चाची मंजूरा वहां रहती है, हनीफ ने बताया। वो शुरू ही से रेहान के साथ थी। मैंने कहा, इससे तो ये बात जाहिर होती है कि वो मकान रेहान की मलकियत नहीं था, वरना उसकी वफात के बाद उस मकान की मालिक शाहिदा हो जाती और फिर वो किसी भी चाची वाची को वहां टिकने ना देती। या तो वो नजीब के साथ वहां रह रही होती या फिर मकान को बेचकर रकम नजीब के हवाले कर चुकी होती, जैसा कि बकौल तुम्हारे शाहिदा ने तुमसे हासिल होने वाले 5,000 रुपए नजीब को दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था जनाब, अगर वो मकान रेहान की मलकियत होता, मगर ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है वो मकान रेहान की चाची मंजूरा का है, जो इस वक्त वहां रहती है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? मलिक हनीफ ने गहरी संजीदगी से बताया, दरअसल वो मकान एक मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है और ये बात मुझे इस तरह मालूम हुई कि मैं दुकान के साथ साथ उस मकान को भी खरीदना चाहता था, इसीलिए उसके कागजात की जांच पड़ताल करवाई थी मैंने। कागजात में किस किस्म का तनाज़ा है? हनीफ ने बताया, वो मकान किसी ज़माने में रेहान के दादा की मलकियत था। उसने मरने से कबल मकान को अपनी औलादों के नाम मुश्तरका तौर पर मुंतकिल किया। ये 13 औलादें 3 मुख्तलिफ बीवियों में से थीं, जिनमें से एक रेहान का बाप था। वक्त गुजरने के साथ साथ मजकूरा मकान रेहान के बाप और उसकी चाची के तसर्रुफ में आ गया। मंजूरा बेवा औरत थी, इसलिए अपने देवर यानी रेहान के बाप के साथ ही रहने लगी। फिर रेहान के बाप के इंतकाल के बाद रेहान के साथ रहने लगी, यानी उस मकान में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस दौरान में किसी ने भी संजीदा तौर पर उस मकान के कागजात की तसीह और दुरुस्ती की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब अगर मैं मकान को ख़रीदता तो मुझे इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने की ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने इस झमेले में पड़ने की कोशिश ही नहीं की। अलबत्ता उसने दुकान में शो केसों में सजे चीनी के कीमती बर्तनों की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैं इस दुकान के माल को तो खरीद ही चुका हूँ, अब इस दुकान को भी बहुत जल्द खरीद लूंगा। उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर उस मकान को बेचना इतना ही आसान होता तो शाहिदा इस काम में ताखीर का मुजाहरा ना करती। वो कोशिश में तो लगी हुई है, हनीफ ने कहा। मुझे खबरें मिलती रहती हैं, वो इस मुहिम में मसरूफ है कि वो मकान किसी तरह रेहान की बेवा की हैसियत से उसे मिल जाए, फिर बाद में वो उसे फरोख्त कर सके। लेकिन अब वो रेहान की बेवा तो नहीं रही, मैंने कहा। वो तो नजीब की बीवी बन चुकी है। इस शादी के बाद तो रेहान की जायदाद पर अपना हक साबित करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सादगी से बोला, मलिक साहब, मुश्किल आसान तो बात की बात है। अभी तो वो इस कोशिश में लगी है और मुझे यकीन है कि उसकी इस कोशिश के पीछे भी नजीब ही का कोई दिमाग काम कर रहा है। तुम नजीब की तरफ से कुछ ज्यादा ही बिदके हुए नहीं हो? बात बिदकने की नहीं जनाब। वो एकदम संजीदा हो गया। मुझे उसकी शक्ल से नहुसत टपकती दिखाई देती है। जो शख्स अपने दोस्त की इज्जत की हिफाजत करने के बजाय उस पर डाका डाले, उसी थाली में छेद कर डाले जिसमें वो रोज खाना खाता हो, ऐसे शख्स को कोई क्यों कर पसंद कर सकता है?
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شاہدہ سے غیر اخلاقی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اپنے دوست کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھنا شرافت کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ نجیب نے خود کو آستین کا سانپ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملک حنیف کی ان پرجذبات باتوں کو سن کر ریحان کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ ٹھنڈک خارج کرتی ہوئی سرد مہر آنکھیں، باتیں کرتے ہوئے ساکت لب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں، یہ کسی زندہ اور نارمل انسان کا سٹائل تو نہیں ہو سکتا تھا، اور انسان بھی وہ جو 6 ماہ قبل فوت ہو چکا ہو۔ مجھے بھی اب کچھ کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی، یہ ماننا بھی ضروری ہو جانا تھا کہ اگر اس نے نجیب کی شکایت کی تھی تو وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص یعنی نجیب پر کام کروں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا بھرپور ہاتھ ہے، ورنہ روح کی بے چینی اور مجھ سے ربط کیا معنی رکھتا تھا؟ ملک حنیف بھی اسی جانب اشارہ کر رہا تھا، گویا یہ آواز خلق تھی جس کو نکارہ خدا جاننا ضروری تھا کہ نجیب نے اپنے دوست کو راہ سے ہٹا دیا ہوگا۔ موجودہ صورتحال اور واقعات 90% اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لایا عمل تیار کر لیا۔ میں 10 منٹ کے بعد ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرحوم یا مقتول ریحان کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کا مکان اس بستی میں تھا اور دکان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ مکان کے دروازے پر میں دستک دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ایک کالی بجنگ عورت تھی۔ اپنے سامنے ایک وردی پوش والے کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس کے بھدے موٹے ہونٹوں پر صرف یہ الفاظ خارج ہوئے، ہائے ربا، پولیس! یعنی پولیس! پھر اس سے قبل کہ وہ دھڑام سے دروازہ بند کر دیتی، میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان اپنا بوٹ پھنسا دیا۔ اس کی اضطراری کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ وہ وحشت بھری آنکھوں اور بھدے موٹے موٹے نکوش والے چہرے کو میری جانب رکھتے ہوئے کپ کپانے لگی۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، بس چند باتیں پوچھنی ہیں۔ اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ کیسی باتیں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ شک زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے استفسار کیا، منظورہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ مجھے منظورہ کا جو حلیہ حنیف نے بتایا تھا، یہ عورت اس پر 16 آنے پوری اتری تھی۔ تاہم میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کے اطمینان کی خاطر نام کی تصدیق کر لی۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی میں ہی منظورہ ہوں۔ 2 منٹ کے بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا۔ منظورہ کی عمر 50 کے قریب قریب تھی۔ وہ بھدے نکوش والی ایک موٹی عورت تھی۔ کالی کلوٹی، کم رو اور بے وقوف پستہ کامتی نے اس کے دکن میں 8 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ قدرے نارمل ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے قدرے جرات مندی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بیٹھک میں آتے ہی بتایا کہ میں اس کے علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ منظورہ بی بی، میں دراصل تمہارے بھتیجے ریحان کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ کس قسم کی تحقیقات جناب؟ مجھے شک ہے کہ ریحان کی موت میں کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اسے ریحان کی روح سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ یہ خام خواہ خوفزدہ ہو جاتی اور میں جو کچھ اس سے پوچھنا چاہتا اس میں مجھے ناکامیابی ہوتی۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں جاننے کی کوشش میں ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میری نگاہ کا اثر تھا یا اس کی خوف زدگی کہ وہ ہراساں لہجے میں بولی، کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ جب تک اصل بندہ میرے ہاتھ نہیں آ جاتا، میں ہر اس شخص کو شک کی نظروں سے دیکھوں گا جو کسی بھی طرح ریحان سے وابستہ رہا ہو۔ منظورہ بی بی، تمہاری اس گھر سے اور ریحان سے تو بہت پرانی وابستگی ہے۔ وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں
کہ ریحان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا کیا، کسی کا بھی ہاتھ نہیں۔ اس کی موت آئی تھی، وہ مر گیا۔ خواہ اس کی موت کے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ میں نے واضح طور پر منظوراں پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک تکنیک تھی جس پر عمل کر کے سامنے والے سے مفید باتیں اگلوانی تھی۔ میں نے منظورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریحان اپنی موت مرا تھا؟ سب اپنی موت ہی مرتے ہیں جناب، بیماری تو بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی بیماری ریحان کی موت کا بہانہ بنی تھی؟ اسے ہیضہ ہو گیا تھا، منظورہ نے بتایا۔ اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے خون کی الٹیاں کیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا۔ میں اچھل پڑا۔ منظورہ نے انتہائی سادگی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تک صرف ریحان کی الٹیوں کا ذکر ہوتا رہا تھا، خون کی الٹیوں والی بات پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ ریحان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھی؟ وہ گھبرا گئی، تاہم اس نے اپنے کہے ہوئے الفاظ سے انحراف نہیں کیا اور تصدیق کر دی۔ جی تھانے دار صاحب، ریحان نے جو الٹیاں کی تھی نا، ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار شامل تھی۔ منظوراں کے اس انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انسان کے منہ سے خون صرف دو صورتوں میں ہی آتا ہے، یا تو وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو، یا پھر ٹی بی کی آخری سٹیج پر ہو، یا پھر اسے زہر دیا گیا ہو۔ منظورہ نے خون والی الٹیوں کی بات کر کے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، منظورہ، تم تو کافی عرصے سے اس گھر میں ریحان کے ساتھ رہ رہی تھی، ذرا سوچ کر بتاؤ وہ پیٹ کی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں تھا؟ کس قسم کی تکلیف جناب؟ وہ اپنے پیٹ میں درد اور سینے میں جلن بتاتا ہو؟ نہیں جناب، اس نے تو کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں کی۔ السر کا امکان تو رد ہو گیا۔ تو پھر میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، کیا اسے کھانسی رہتی تھی؟ منظورہ نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ سینے میں کوئی تکلیف بتاتا ہو؟ کبھی نہیں۔ گویا ٹی بی وغیرہ کا شک بھی جاتا رہا۔ اب آ جا کر صرف ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا کہ اسے کوئی سریع الاثر زہر دیا گیا ہو۔ میں نے اتمام حجت کے طور پر منظوراں سے پوچھا، کیا ریحان نے اپنی موت سے پہلے بھی کبھی خون کی کیح کی تھی؟ مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں۔ میرا خیال ہے وہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ریحان بہت زیادہ کھانا کھانے کا عادی تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بس وہ اتنا ہی کھانا کھاتا تھا جتنا عام طور پر باقی لوگ کھاتے ہیں۔ منظوراں کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ نجیب نے بتایا تھا کہ ریحان کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کئی افراد کا کھانا وہ اکیلا ہی چٹ کر جاتا تھا، لیکن منظوراں کا بیان اس سے قطعی مختلف تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ نجیب نے ریحان کی خوراک کے بارے میں دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منظوراں غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ کوئی بھی انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنا مقصود ہو۔ جو کرنے کا ارادہ ہو تو وہ نہ تو بتاتا ہو اور نہ کچھ وہ بتا رہا ہو۔ ایسے سلسلے میں دروغ گوئی بہت کام آتی ہے۔ میں نے منظورہ اور نجیب کو خیالات کے ترازو میں تولا تو نجیب کے دروغ گوئی کے روشن امکانات میری نظروں کے سامنے آئے۔ ایک تو ریحان کی صحت خوش خوراکی والی نہیں تھی، دوسری اس قسم کا جھوٹ بولنے میں منظورہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جبکہ دوسری جانب نجیب کی ذات شکوک و شبہات کی دبیس تہ میں لپٹی نظر آئی۔ وہ ریحان کی بیوی سے پینگیں بڑھا رہا تھا اور ریحان کی موت کے بعد وہ اس کی بیوی سے شادی بھی کر بیٹھا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ذہن ایک ہی طرف جانا تھا کہ اگر ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی تو یہ کارنامہ نجیب کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا، چاہے اس نے یہ کام تنے تنہا خود کیا ہو یا اس سازش میں شاہدہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ شاہدہ کو نجیب کی شریک حیات بننے کے لیے اس کی شریک کار بننے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس حقیقت تک پہنچنا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب ہوئی تھی یا نہیں، چنداں مشکل نہیں تھا۔ میں اپنے اعلیٰ افسران سے اجازت حاصل کر کے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا سکتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی منظورہ سخت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 6 ماہ کے بعد ریحان کی موت کا مسئلہ کیوں سامنے آیا۔ میں نے اسے تسلی دی، منظورہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، میری توبہ جو میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔
میں نے گھمبیر آواز میں کہا، زبان بندی میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جلدی جلدی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا پورا شک ہے کہ ریحان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی طبعی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک تم بالکل خاموش رہو گی، اور اس سلسلے میں اور اگر کبھی تمہاری شاہدہ یا نجیب سے ملاقات ہو تو بھی تم انہیں میرے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ میں نے کہا، ہاں ہاں کہو۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں ریحان کو زہر کس نے دیا ہوگا؟ جو اس کے زیادہ قریب ہوگا، میں نے کہا، اور جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، ایسے تو صرف دو ہی افراد ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، شاہدہ اور نجیب اللہ۔ شاہدہ بیوی ہونے کے حوالے سے ریحان کے بہت قریب تھی، اور وہ اپنے دوست نجیب اللہ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے گول مول انداز میں کہا، میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ اور نجیب کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ منظورہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی کہ نجیب دوستی کی آڑ میں شاہدہ سے تعلقات بڑھا رہا تھا۔ ریحان کو ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل چکا تھا، اور شاید کچھ ثبوت بھی اس کے ہتھے لگ گئے، مگر کسی تحقیق، تفتیش یا ہنگامہ آرائی سے پہلے ہی وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس مکان کی فروخت کا قصہ چھیڑا۔ منظورہ نے جو کچھ بتایا اس سے ملک حنیف کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس مکان کی ملکیت کا معاملہ خاصا پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے نجیب کی پہلی بیوی سلمہ سے متعلق کریدا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ ساری خرابی سلمہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ سلمہ کی وجہ سے؟ کیوں؟ وہ نجیب کو چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ نہ بھاگ جاتی تو نجیب اس گھر کا راستہ نہ دیکھتا، منظورہ نے بتایا۔ سلمہ کے غائب ہونے کے بعد ہی نجیب اور ریحان کی دوستی میں اضافہ ہوا تھا، ورنہ پہلے ان کی دوستی گھر سے باہر تک محدود تھی۔ میں نے کہا، اس میں کلی طور پر نجیب ہی کو تو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بولی۔ جو کھیل اس گھر میں کھیلا جا رہا تھا اس میں شاہدہ بھی برابر کی قصوروار تھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ان کے تعلقات ریحان کے علم میں آ گئے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ نجیب کا داخلہ گھر میں بند کر دیتا، لیکن وہ بھی خاموش تماشائی بن رہا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کون سی مصلحت تھی، میں تو ریحان کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں۔ تم نے ریحان یا شاہدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے ریحان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھے اور اپنے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تھی؟ اس نے شاہدہ سے اس بارے میں پوچھا تھا، منظورہ نے بتایا، لیکن وہ عیار سرے سے مکر ہی گئی، بلکہ اس نے تو الٹا ریحان پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ریحان نے اس کے کردار پر شک ظاہر کر کے اس کی بے عزتی کی ہے۔ وہ تو نجیب کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا، کیا شاہدہ نے واقعی ایسا کہا تھا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی جناب؟ شاہدہ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے، اور اب دیکھو اس بے غیرت کی نسل کو، جس کو بھائی کہتی تھی اب اس کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا، ریحان کے استفسار پر اگر شاہدہ نے نجیب کو بھائی بتایا تھا تو یقینی طور پر نجیب نے شاہدہ کو بہن کہا ہوگا۔ مزید دو چار باتوں کے بعد میں منظورہ کے گھر سے اٹھ کر آیا، وہ گھر جو کسی کا نہیں تھا اور سب کا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اسے رازداری برتنے کی تاکید کر دی۔ کچھ اسی قسم کی ہدایات میں ملک حنیف کو بھی دے آیا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ یہ دونوں افراد اس وقت تک اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے جب تک میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ 2 روز تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میری بھی دیگر مصروفیات اس طرح بڑی ہوئی تھیں کہ مجھے بھی سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی۔ تیسرے روز اے ایس آئی محمد رفیق نے مجھے نجیب کے بارے میں رپورٹ دی۔ ہم نے جس کانسٹیبل کو نجیب کی نگرانی پر مامور کیا تھا وہ اے ایس آئی کو جواب دے تھا۔ میں چونکہ گزشتہ 2 روز تک بہت مصروف رہا تھا، اس لیے اے ایس آئی نے تیسرے روز مجھ سے بات کی۔ ملک صاحب، یہ بندہ تو بہت محتاط لگتا ہے۔ کیوں بھائی، اس نے ایسا کیا کر دیا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، نجیب لگے بندھے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ آپ سے ملاقات کے بعد اسے پریشان ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ریحان سے ملاقات والی جو بات کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ نجیب پر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، لیکن
اس اللہ کے بندے کے معمولات پہلے کی طرح جاری ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا معمولات ہیں اس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، اے ایس آئی نے بتایا، اور رات 8 بجے ڈیوٹی ختم کر کے واپس گھر چلا جاتا ہے، مگر اس دوران میں وہ 3 مرتبہ ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ کس قسم کی ڈنڈی رفیق؟ اس نے وضاحت کی۔ اس کی ڈیوٹی تو صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہے، جس سے ظاہر ہے وہ کچھ اوور ٹائم بھی کرتا ہوگا، لیکن دن میں وہ 3 مرتبہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے ڈیوٹی سے غائب ہو کر گھر آتا ہے۔ پھر اے ایس آئی نے بتایا کہ نجیب روزانہ دن میں 10 بجے، 2 بجے اور شام 5 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ میں ریلوے ملازمین کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھا، خاص طور پر وہ ملازمین جن کے گھر ریلوے اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوں۔ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور لنچ وغیرہ تو لازماً اپنے گھر پر ہی کرتے تھے۔ میرے قصبے کا ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا، وہ ایک برانچ لائن تھی، اس لیے وہاں سے زیادہ گاڑیاں بھی نہیں گزرتی تھیں۔ چنانچہ خالی وقت دیکھ کر ٹکٹ کلرک نجیب اللہ اپنی بھی خوبرو بیوی کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ اس میں حیرت یا پریشانی والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا کہ اس کے روزمرہ معمولات کے علاوہ کوئی خاص بات پتہ چلی۔ اس نے بتایا نجیب اللہ کا تعلق چک جھمرا سے ہے، اور شاہدہ اس کی پہلی بیوی نہیں، اس کی بیوی سلمہ 1 سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلمہ اس کی تایا ذات تھی اور چک جھمرا کی ہی رہنے والی تھی۔ میں نے پوچھا کیا نجیب یا بھگوڑی سلمہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہوئی؟ میرا مطلب ہے چک جھمرا کا حال احوال۔ وہ بولا جناب اتنی تفصیل میں جانے کے لیے چک جھمرا کا ایک مختصر سا دورہ کرنا پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ کل ہی چک جھمرا روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے پھاوڑوں اور بیلچوں کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے نا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا جناب آپ کون سے گڑے مردوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات محاورتاً کہی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل اور قابل اعتماد معلومات ہونی چاہیے۔ ہم نجیب کو اگر شکار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے۔ اب تم نے بتایا ہے کہ اس کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایا زاد بھی تھی، تو ان کے ماضی کے بارے میں جاننا تو اور بھی ضروری ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ سلمہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ میں نے مزید پوچھا تمہاری اس نگرانی کے دوران میں نجیب نے قصبے سے باہر جانے کی کوشش تو نہیں کی؟ بالکل نہیں جناب، آفتاب نے اس کی بڑی کڑی نگرانی کی ہے۔ آفتاب اس کانسٹیبل کا نام تھا جسے ہم نے نجیب کی نگرانی کا ذمہ سونپ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا اور رات کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے دیکھا اور میں نے وضاحت کی میرا مطلب ہے رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک نجیب اپنے گھر میں ہی رہتا ہے یا اس دوران وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے تو رات بھر اس کی نگرانی کروانی ہوگی۔ تو یہ نگرانی آج ہی شروع کروا دو، میں نے کہا۔ مجھے رات میں نجیب کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس کام کے لیے کانسٹیبل طارق کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ ویسے بھی رات کو دیر تک جاگنے کا ماہر ہے۔ ہاں اس کام کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ میں نے اے ایس آئی کو اب تک اپنی کامیابیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ جب اسے ریحان کی خون والی الٹیوں کے بارے میں پتا چلا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، پھر بولا ملک صاحب یہ دونوں تو بہت خطرناک ہیں۔ اگر ریحان کی موت واقعی زہر خورانی سے ہوئی ہے تو پھر شاہدہ یا نجیب میں سے کوئی ایک اس کا قاتل ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اس کے قاتل ہوں، میں نے کہا، اور انہوں نے ملی بھگت سے ریحان کو راستے سے ہٹایا ہو۔ 1 ماہ پہلے ہونے والی ان دونوں کی شادی بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ملک صاحب ان خطرناک افراد کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے، اسی لیے تو میں نے تمہیں ان کی ڈبل نگرانی کا حکم دیا ہے۔ ویسے میں کل اوپر بات کرنے والا ہوں، ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے پر زور دوں گا، پھر سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ ویسے ریحان کی لاش میں تو اب صرف ہڈیاں ہی بچی ہوں گی، اور یہی ہڈیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کریں گی کہ حامل حضا کی موت کس طرح ہوئی، طبی یا غیر طبی، اور اگر غیر طبی تو اس موت کا سبب کیا؟ زہر خورانی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز انداز میں محمد رفیق کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا تم تو جانتے ہی ہو کہ پوسٹ مارٹم کس ظالم شے کا نام ہے۔ وہ بڑی ادا سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ آئندہ روز اے ایس آئی محمد رفیق
چک جھمرا نہیں جا سکا۔ اس کی چھوٹی بچی کی طبیعت کافی دن سے خراب چلی آ رہی تھی۔ صبح جب اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اسے سول ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں نے آج خود رفیق کو چک جھمرا جانے سے روک دیا کیونکہ ہسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس موجود رہنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ میں تھانے کے ضروری امور نمٹا کر اپنے علاقے کے ایس پی صاحب سے ملنے چلا گیا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ متعلقہ ڈی ایس پی صاحب بھی ایس پی کے دفتر میں اس وقت موجود تھے۔ روح کا ذکر سن کر ایس پی صاحب سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے تمام واقعات بالتفصیل سنانے کو کہا۔ میں نے الف سے یہ تک پوری کہانی اپنے افسران کے گوش گزار کر دی۔ ایس پی کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، بھائی صفدر حیات، یہ روح وو کا چکر تو اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ البتہ تم نے ریحان علی کی موت کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں خاصی جان نظر آتی ہے، خاص طور پر ریحان کی بیوی اور دوست کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی روشنی میں۔ اور تم نے یہ بتایا ہے کہ شاہدہ نے 1 ماہ پہلے نجیب سے شادی بھی کر لی ہے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ کئی افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ نجیب اپنے دوست کی زندگی میں اس کی بیوی سے عشق لڑاتا تھا۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ڈی ایس پی نے ایس پی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں ان کا تقیہ کلام تھا۔ ایس پی صاحب نے خوش دلی سے کہا، جی شاہ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈی ایس پی شبیر شاہ نے کہا، سر آپ تو روحوں وغیرہ کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن میں ان پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اس قسم کے روحوں سے متعلق بہت سے واقعات خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے روحوں کی کرشمہ سازی دیکھی ہے۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، صفدر حیات نے ریحان کی روح سے ملاقات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا خیال ہے ریحان علی طبعی موت نہیں مرا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مذموم کارروائی کی گئی ہے، ورنہ اس کی روح صفدر حیات سے رابطہ نہ کرتی۔ اگر روح نے نجیب کی شکایت کی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص کسی بھی طور پر ریحان کی موت میں ملوث ہے۔ اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے روحوں سے متعلق واقعات کی تفصیل بھی سنا ڈالی۔ ایس پی صاحب نے کہا کہ اس چکر میں پڑنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ ریحان کی روح نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ریحان کا خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرنا اور شاہدہ کا شوہر کی زندگی میں اس کے دوست سے عشق لڑانا ہی کافی ہے۔ اسی بنا پر میں تمہیں ریحان کی لاش الفاظ دیگر اس کی ہڈیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کام کے لیے جس قسم کی قانونی تیاری ضروری ہو وہ تم کر لو۔ اس کے بعد کچھ دیر ہمارے درمیان دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوئی، پھر میں واپسی کی اجازت طلب کرتے ہوئے جو خوشدلی کے ساتھ دی گئی تھی واپس آ گیا۔ میں ایس پی صاحب کے کمرے سے باہر آیا تو ڈی ایس پی صاحب بھی میرے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ پھر ہمارے درمیان لگ بھگ مزید آدھ گھنٹے تک موجودہ معاملے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے روحوں کے معاملات میں ان کی خصوصی دلچسپی ہو۔ وہ گہری دلچسپی سے ایک ایک بات کرید کرید کر مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملا کر واپس تھانے آ گیا۔ اپنے افسران بالا سے مشورہ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریحان کی قبر کو آئندہ روز صبح صبح کھولا جائے اور علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ وہاں ہجوم لگ جانا تھا، اور اڑتی اڑتی یہ خبر نجیب تک پہنچتی تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ ویسے میں یہ کام گورکن کو اعتماد میں لے کر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آئندہ روز کافی بارش ہوئی جس وجہ سے میں یہ کام انجام نہ دے سکا، اور میں اس روز چک جھمرا کے لیے روانہ ہو گیا۔ چک جھمرا میں میری پوری توجہ نجیب کے خاندان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ اے ایس آئی زمان خان کو میں نے اپنے ساتھ لیا۔ اے ایس آئی محمد رفیق کی تحقیق سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نجیب کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایا زاد تھی۔ ہم سیدھے نجیب کے تایا کے پاس پہنچ گئے۔ امانت علی چک جھمرا کے ایک نزدیکی گاؤں کا چھوٹا زمیندار تھا۔ اس نے ہمیں عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا، ہماری تواضع کے لیے احکامات صادر کرنے کے بعد پوچھا، ملک صاحب آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ میں نے کہا، امانت علی میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کس قسم کی ضروری باتیں؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ ان باتوں کا تعلق تمہارے سابق داماد نجیب اللہ سے ہے، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے۔ چہرے کے عضلات کو بگاڑنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ نجیب کے لیے اپنے دل میں نفرت کا سمندر رکھتا تھا۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بدبخت ہمارے لیے تو مر چکا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارے دلی جذبات ہیں اور میں تمہیں ایسا سوچنے سے روک نہیں سکتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔
وہ زندہ ہو یا مردہ، مجھے اس سے کوئی غرض ہے نہ دلچسپی۔ امانت نے برا سا منہ بنایا۔ جب سے اس نے میری بیٹی پر گھناؤنا الزام لگایا ہے مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے۔ اب میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک باپ تھا، سلمہ کے حوالے سے یہی مشہور تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور یہ بات مشہور کروانے میں بھی یقیناً نجیب ہی کا ہاتھ ہوگا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی کہ تمہاری بیٹی سلمہ نجیب کے گھر سے غائب ہے؟ میں نے فرار کو غائب کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ وہ بولا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم تک یہ اطلاع خود ہی اسی شیطان نے پہنچائی تھی۔ نجیب کے لیے تم جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس سے شدید نفرت کرتے ہو۔ وہ غصے سے بولا، ایسے خبیث انسان سے صرف اور صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ نجیب تمہارا بھتیجا لگتا ہے۔ آپ کو ٹھیک پتا چلا ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی شرافت علی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شرافت علی صرف نام ہی کا نہیں بلکہ کردار کا بھی شرافت علی تھا۔ اب وہ زندہ ہے اور نہ ہی اس کی بیوی زندہ ہے۔ اللہ دونوں مرحومین کو جنت نصیب کرے اور اس مردود نجیب کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جائے۔ بات کرتے کرتے وہ جوش میں آ گیا تھا۔ میں نے شرافت علی کے منہ کو دیکھ کر سلمہ کو نجیب سے بیاہ دیا، لیکن اس احسان فراموش نے مجھے بہت گہرا دلی صدمہ پہنچایا۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلمہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائے گی۔ وہ بہت ہی غیرت والی لڑکی تھی، پتہ نہیں نجیب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے کہا، امانت علی، میں تمہاری دلی کیفیت کو سمجھتا ہوں، اس لیے اگر تمہیں میرا کوئی لفظ سخت محسوس ہو تو نظر انداز کر دینا، میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں؟ میں نجیب کا خاندانی پس منظر، کردار اور اعمال کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ایک خاص معاملے میں مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ خاص معاملہ کون سا ہے؟ کیا اس کا تعلق میری بیٹی سے تو نہیں؟ فی الحال تو نہیں، لیکن ممکن ہے آگے چل کر کوئی تعلق نکل آئے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو انکاری انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، خدا کے واسطے میری بیٹی کے معاملے کو نہ اچھالیں۔ جو نقصان اٹھانا تھا وہ ہم اٹھا چکے۔ مزید بے عزتی اور چرچا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے خوش رکھے۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے سلمہ کے حوالے سے نجیب کے بیان پر یقین نہیں کیا۔ سلمہ اس قسم کا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، امانت علی، میں تم سے یہ بحث نہیں کرنے آیا کہ سلمہ کیا کر سکتی تھی اور کیا نہیں۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب تمہیں نجیب کی بات کا یقین نہیں آیا تو تم نے اپنے طور پر بیٹی کو تلاش نہیں کیا؟ میں نے اسے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا۔ تو پھر اس تلاش کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہ کہیں بھی نہ ملی۔ کیا تم نے اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ وغیرہ بھی درج کروائی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ سلمہ کے غائب ہونے پر نجیب کے الزام نے میری مات ہی مار دی تھی۔ پھر کسی نے ہمیں سمجھایا کہ تھانے وغیرہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی تک تو معاملہ 4 آدمیوں میں ہے، جب پولیس کچہری ہوگی تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا۔ امانت علی کی بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا۔ ملک صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں۔ جناب، پھر یہ بھی تھا کہ سلمہ جب سے گھر سے غائب ہوئی تھی اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اسی علاقے میں درج کروائی جانی تھی۔ میں یہاں چک جھمرا کے دور دراز گاؤں میں بیٹھا کیا کر سکتا تھا؟ انسان چاہے تو کہیں بھی بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے اسے کہا، بس عزم اور ارادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ خیر، میں نجیب پر تو کام کر ہی رہا ہوں، اس سلسلے میں بھی اسے ٹٹول کر دیکھ لوں گا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نجیب پر کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اسے اصل معاملات سے بے خبر رکھا۔ اس کا تعلق اس کی بیوی ہے۔ نجیب کی بیوی؟ وہ اچھل پڑا۔ اس کے رد عمل نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کی دوسری شادی سے لا علم تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اس کی دوسری اور حالیہ بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اس نے دوسری شادی بھی کر لی؟ میں نے بتایا، ابھی 1 ماہ پہلے اس نے شادی کی ہے۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ اس عورت کا نام شاہدہ ہے، میں نے بتایا، اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہے جہاں کی ریلوے اسٹیشن پر نجیب ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ بولا، اچھا، تو یہ تو نئی خبر ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ امانت علی نے پوچھا، شاہدہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس اتنا ہی جانتا ہوں، میں نے کہا، مزید معلوم کرنے کی کوشش میں ہوں، شاہدہ کے بارے میں بھی اور نجیب سے متعلق بھی۔ وہ بولا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کی تفتیش اور تحقیق کا تعلق
براہ راست نجیب کی بیوی شاہدہ سے ہے۔ پھر آپ نجیب کے بارے میں کیوں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں جس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں ہوں اس میں شاہدہ اور نجیب کے کردار ملوث ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ نجیب کی یہ دوسری شادی ہے اور 1 سال پہلے اس کی پہلی بیوی سلمہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو میں سلمہ اور نجیب کے پس منظر سے آگاہ ہونے کے لیے ادھر آیا ہوں۔ لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ تو اس کے سراسر برخلاف ہے جو نجیب نے مشہور کیا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امانت علی نے کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کو وہی کچھ بتایا جو حقیقت ہے۔ میری سلمہ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کیا آپ مجھے اس گتھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس کو آپ سلجھانے کی کوشش میں ہیں؟ ابھی نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ویسے بھی اس معاملے کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھدار تھا اس لیے اس نے ضد نہیں کی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے نکل آیا۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک مہذب اور شریف النفس انسان تھا۔ ہر شریف انسان کی طرح وہ بھی تھوڑا سا بزدل تھا اور عزت بے عزتی کے چکر میں پڑ کر وہ بیٹی کی گمشدگی پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی جوشیلا یا پھڈے باز شخص ہوتا تو بہت ادھم مچاتا۔ سلمہ کی تلاش کے لیے تو وہ پولیس کی مدد لیتا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ نجیب کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کے کہیں آنے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب میں بآسانی اسے ٹارگٹ بنا کر ریحان والے معاملے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آئندہ روز میں نے ریحان کی قبر کھلوا کر اس کی لاش کی باقیات کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ دوسرے دن ایک سنسنی خیز رپورٹ مجھے پڑھنے کو مل گئی۔ ریحان کی مبینہ روح کا اشارہ اور میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اسے کھانے پینے کی کسی شے میں ایک سریع الاثر زہر دیا گیا تھا۔ اے ایس آئی محمد رفیق نے موجودہ صورتحال سے آگاہ ہوتے ہی مجھے کہا، ملک صاحب، ہمیں فوری طور پر ان دونوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ نجیب اللہ کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم رات ہونے کا انتظار کر لیں؟ اس وقت وہ دونوں گھر ہی میں ملیں گے۔ دونوں کو الگ الگ جگہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم 2 کانسٹیبلز کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچو اور نجیب اللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ میں شاہدہ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، اے ایس آئی نے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ اے ایس آئی زمان نے مجھے بتایا کہ نجیب اللہ دوپہر 2 بجے ایک چکر گھر کا لگاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ 10 بجے گھر آتا ہے۔ یہ اس کے درمیان کا وقت تھا۔ 1 بجنے ہی والا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ رفیق کو ریلوے اسٹیشن پر ہی مل جائے گا۔ فوری تیاری کے بعد میں اور اے ایس آئی اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ میں نے ساتھ میں ایک ہوشیار اور ایک چابک دست قسم کے کانسٹیبل کو بھی لے لیا۔ اس کانسٹیبل کا نام افتخار حسین تھا۔ ریلوے کے وہ رہائشی کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ان کا طرز تعمیر خاصا پرانا تھا۔ ہمیں جس کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا تھی اس کا نمبر 183 بی تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک بنگلہ نما کوارٹر تھا۔ ابھی ہم ان کوارٹرز کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ مجھے کانسٹیبل آفتاب کی جھلک دکھائی دے گئی۔ وہ کوارٹر کی نگرانی پر مامور تھا۔ دن میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کو اس کی جگہ کانسٹیبل طارق سنبھال لیتا تھا۔ آفتاب نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھا تو ہمارے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا خبریں ہیں بھائی؟ وہ مؤدب انداز میں بولا، سر جی آج تو دونوں گھر پر ہی ہیں۔ گھر پر ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے دیکھا، کیا پہلے وہ دونوں گھر سے باہر ہوتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں جی، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کی بیوی تو گھر پر رہتی ہے مگر نجیب تو روزانہ ڈیوٹی پر جاتا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب ڈیوٹی پر نہیں گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ اس وقت دونوں کوارٹر میں ہیں؟ جی جی، بالکل یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کوارٹر کے سامنے پہنچ کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کوارٹر کی عمارت خاصی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کئی سالوں سے اس پر رنگ و روغن نہیں کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بڑی شان والی عمارت رہی ہوگی مگر اب بوسیدگی کا نمونہ بن کر رہ گئی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ لکڑی کا تھا، باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی۔
اس لیے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک کشادہ صحن موجود ہے۔ کوارٹر کی اصلی عمارت اس کے بعد آتی تھی۔ میں نے چوبی دروازے پر دستک دے دی۔ پہلی دستک رائے گاں گئی تو کانسٹیبل افتخار حسین نے بڑے دھواں دھار انداز میں دروازے کو پیٹ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوارٹر کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ کسی کے قدموں کی آوازیں تھیں، کوئی اندرونی کمرے سے چل رہا تھا۔ میں نے باؤنڈری وال سے جھانک کر اندر دیکھا، اسی وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں نے ایک حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ یقینی طور پر شاہدہ تھی۔ میں اس کی دلکشی اور حسن کے قصے سن چکا تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والا وہ چہرہ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے وضاحت سے اس کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا جیسے وہاں کوئی گڑبڑ ہو۔ میں نے آواز بلند کہا، بی بی دروازہ کھولو، میں نجیب سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر کی جانب دوڑ لگا دے گی، مگر اس نے میرے احساس کی تصدیق نہیں کی اور یک ٹک وہیں کھڑی میری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے میں حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔ اس کا سبب فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں چونکہ پولیس یونیفارم میں تھا اور پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں، دروازہ کھولو یا پھر نجیب کو باہر بھیجو، میں اسے چند باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے تذبذب کی کیفیت میں رہی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف سے جواب آیا، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ کو نجیب سے کیا کام ہے؟ کام جس سے ہے اسی کو بتایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولی، تو پھر آپ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، نجیب آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، نجیب نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے کانسٹیبل آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس نے تھوڑی دیر میں مجھے بتایا کہ آج نجیب گھر سے نہیں نکلا اور شاہدہ کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں اسٹیشن پر مل جائے گا۔ کانسٹیبل نے میری نگاہ کا مطلب سمجھ لیا، جلدی سے بولا، سر جی یہ جھوٹ بولتی ہے، نجیب ابھی تک گھر سے نہیں نکلا۔ کانسٹیبل نے مصلحتاً آواز خاصی دھیمی رکھی تھی۔ میں نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی ریلوے اسٹیشن ہی سے آ رہے ہیں، نجیب تو وہاں ہمیں نہیں ملا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آج ڈیوٹی پر نہیں آیا۔ پتہ نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا؟ شاہدہ نے حیرت کا اظہار کیا، یہاں مجھے بھی یہی بتا کر گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے۔ میں نے شاہدہ کو خاصا بے قرار محسوس کیا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا، وہ صبح کتنے بجے گھر سے گیا ہے؟ وہ روزانہ 8 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ میں روزانہ کی نہیں آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی وہ اتنے بجے ہی اسٹیشن گیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران میں بھی گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کا پہلا چکر 10 بجے، دوسرا چکر 2 بجے اور تیسرا چکر 5 بجے لگتا ہے۔ اس وقت 1 بج رہا ہے، کیا اس نے صبح 10 بجے والا چکر لگایا تھا؟ میری بیان کردہ اس تفصیل نے اسے الجھا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اتنی باتیں پتہ ہیں؟ مجھے اس سے بھی زیادہ باتیں معلوم ہیں، میں نے کہا۔ اب تم شرافت سے میرے سوال کا جواب دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس نے بتایا، آج نجیب نے 10 بجے والا پھیرا نہیں لگایا۔ تمہیں اس سے تشویش نہیں ہوئی؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ کبھی کبھار وہ زیادہ کام کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا، زیادہ اور کم کام کا مسئلہ نہیں، وہ تو آج ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں۔ وہ اضطراری انداز میں بولی، اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ اس کی فکر مندی میں مجھے بناوٹ نظر آئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، وہ کہیں نہیں گیا، ادھر ہی گھر کے اندر موجود ہے، تم اسے باہر بھیج رہی ہو یا ہم اندر آ جائیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نجیب گھر میں نہیں، وہ کمزور لہجے میں بولی، اور میں اس وقت گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ آپ نے اگر نجیب سے کوئی بات کرنی ہے تو رات کو آ جائیں یا پھر وہ بات مجھے بتا دیں۔ اسی وقت اے ایس آئی محمد رفیق بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، وہ خاصی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے وہاں تک آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ شاہدہ کو اندرونی دروازے میں کھڑے اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ اشارے سے مجھے ایک طرف لے گیا اور دھیمے لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے اے ایس آئی سے پوچھا۔ اس نے بتایا، نجیب تو آج ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔
کانسٹیبل آفتاب نے آج اسے کوارٹر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اے ایس آئی نے کہا، جناب، ادھر اسٹیشن ماسٹر سے میری بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ نجیب آج سے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ چھٹی پر؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ملک صاحب، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سرکاری محکموں میں پہلے چھٹی منظور کروانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، شاہدہ تو بتا رہی ہے کہ وہ آج صبح حسب معمول ڈیوٹی پر گیا ہے۔ ممکن ہے اس نے اپنی بیوی کو چھٹی کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ اندر موجود ہے، اے ایس آئی بولا، اور شاہدہ نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو کوارٹر کے اندر داخل ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان یہ باتیں چند سیکنڈ میں ہو گئی تھیں۔ اس دوران میں شاہدہ دروازے میں موجود رہی، تاہم اس کے اضطراب اور الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، میں نے ابھی تک شرافت کی زبان استعمال کی ہے۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر نجیب کو باہر نہیں نکالا تو مجبوراً مجھے تھانے دار کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر گیا ہے، وہ ہراساں لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم شرافت کی زبان نہیں سمجھو گی۔ پھر میں نے کانسٹیبلز کو مخصوص اشارہ کیا۔ آفتاب اور افتخار پلک جھپکتے میں کوارٹر کی باؤنڈری وال پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ اگلے ہی لمحے لکڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے کوارٹر کے صحن میں داخل ہوتے ہوئے شاہدہ کو گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ کوارٹر کے عقبی دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے قابو کر کے ہتھ کڑی پہنا دی۔ اس دوران میں اے ایس آئی محمد رفیق اور دونوں کانسٹیبلز پورے کوارٹر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو چکے تھے۔ 3 منٹ کے اندر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کوارٹر میں شاہدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نجیب پورے کوارٹر میں کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر تنقیدی نگاہ سے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ میں باہر سے اس کوارٹر کو دیکھ چکا تھا۔ اندر سے یہ اتنا بوسیدہ اور خستہ حال نہیں تھا جیسا باہر سے نظر آتا تھا۔ کوارٹر کا صحن اچھا خاصا اور کشادہ تھا۔ داخلی چوبی دروازے کے پاس کچے صحن میں ایک نیم کا درخت تھا۔ اس کوارٹر میں کل 3 کمرے تھے۔ صحن کے بعد ایک کمرہ تھا جس کے دروازے میں شاہدہ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک کشادہ اور ہوادار کمرہ تھا۔ پھر بائیں جانب ایک لمبوترا کمرہ تھا جسے ان لوگوں نے اسٹور روم بنا رکھا تھا۔ اسی اسٹور روم سے ایک دروازہ عقبی جانب کھلتا تھا۔ کوارٹر کے عقب میں بھی ایک چھوٹا سا لان تھا جس کے گرد خاردار جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ کوارٹر کے کمرے اونچی چھتوں والے تھے۔ میں نے بھی نجیب کو کوارٹر میں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ وہ واقعی وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم شاہدہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے شاہدہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت اے ایس آئی محمد رفیق بھی میرے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ہتھ کڑی لگی شاہدہ کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا قد 5 فٹ کے قریب ہوگا۔ عمر کا اندازہ میں نے 23 اور 24 کے درمیان لگایا۔ اس کی خوبصورت اور پرکشش آنکھوں میں چالاکی کی چمک تھی۔ میں نے جب غور سے اس کے حسن کا نظارہ کیا تو اس کے بارے میں سنی ہوئی اب تک کی تمام باتیں مجھے حقیقت نظر آنے لگیں۔ وہ واقعی بہت حسین اور جاذب نظر عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور انداز میں ایک خاص بات یہ محسوس کی کہ وہ سامنے والے سے اپنی بات منوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، خصوصاً صنف مخالف سے۔ شاہدہ کا شمار ان عورتوں میں کیا جا سکتا تھا جو مردوں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا ہنر جانتی ہیں۔ مجھے اپنی جانب بغور دیکھتے پا کر وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے پوچھا، آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے اور اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میرے تھانے میں ملزموں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، تم صرف میرے سوالوں کا جواب دو گی۔ آپ مجھے ملزم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں نے کہا، تم نے اتنا کچھ کیا ہے کہ اس پر تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہمیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ پولیس کو دیکھ کر ہر شریف آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ لوگ تو زبردستی میرے گھر میں گھس رہے تھے، میں فرار نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں نے اسے گھورا اور سخت لہجہ اختیار کیا۔ میں نے تمہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا۔ جب تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو ہمیں مجبوراً اندر آنے کے لیے دوسرا طریقہ اپنانا پڑا۔ اور تمہاری یہ بات بھی درست نہیں کہ شریف لوگ پولیس کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ صرف مجرم ہی پولیس کو دیکھ کر گھبراتے ہیں اور اس کے سامنے آنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
تم جس طرح اپنے گھر کے عقبی دروازے سے فرار ہو رہی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ میں نے پوچھا، تم نے نجیب کے بارے میں غلط بیانی کیوں کی؟ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا نا کہ نجیب گھر میں نہیں، تو پھر تم لوگوں نے گھر کی تلاشی لی تو کیا نجیب آپ کو ملا؟ نہیں ملا نا، دیکھا میں نے سچ بولا تھا۔ وہ مکاری سے کام لے کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کا سٹائل اپنے اندر ایک جارحانہ پن رکھتا تھا۔ یہ انداز اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، شاہدہ تم بہت زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ میں عورتوں کو سخت قسم کی تفتیش سے گزارنے کا قائل نہیں۔ میں نے کیا چالاکی دکھائی ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تلاشی کے دوران تمہارے گھر سے نجیب ہمیں نہیں ملا، مگر میں تمہارے دوسرے جھوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جھوٹ جو تم نے کہا تھا کہ نجیب صبح 8 بجے ڈیوٹی پر گیا تھا۔ اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، نجیب واقعی 8 بجے ڈیوٹی پر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے مجھے تم سے سختی کے ساتھ پیش آنا ہی ہوگا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، شاہدہ میں ریلوے اسٹیشن پر جا کر یہ معلوم کر چکا ہوں کہ نجیب آج سے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کے مطابق وہ 8 دن کے بعد ڈیوٹی پر آئے گا، اور تم کہتی ہو کہ وہ حسب معمول ڈیوٹی پر گیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، تم یا اسٹیشن ماسٹر۔ اسٹیشن ماسٹر کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ میں شاہدہ اور نجیب کے تعاقب میں ریحان علی کی وجہ سے تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تو یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ریحان کی موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔ اسے یہ زہر شاہدہ نے دیا تھا۔ نجیب نے یا دونوں کی ملی بھگت سے وہ شریف بندہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا، یہ مجھے معلوم کرنا تھا، لیکن نجیب کے غیاب اور شاہدہ کی دروغ گوئی مجھے ذرا مختلف انداز میں تفتیش پر اکسا رہی تھی۔ میں فی الحال ریحان کو چھوڑ کر شاہدہ اور نجیب کی تازہ ترین حرکتوں کا تجزیہ کر رہا تھا، تاہم میں اپنے اصل مقصد کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں تھا۔ میرے سوال کے جواب میں شاہدہ نے بتایا، تھانے دار صاحب میں یہ تو نہیں کہتی کہ اسٹیشن ماسٹر جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے نجیب کی 1 ہفتے والی چھٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چال بازی کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا، تم اس کی بیوی ہو، چھٹی والی بات اتنی اہم ہے کہ تم سے چھپ نہیں سکتی۔ تم خواہ مخواہ جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی ہو۔ وہ بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نجیب نے دانستہ چھٹی والی بات مجھ سے چھپائی ہو۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے چڑھ کر کہا، لیکن تمہاری اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ نجیب نے تم سے چھٹی والی بات چھپائی ہوگی۔ اگر اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے تو وہ یقیناً تمہارے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ ابھی 1 ماہ پہلے تم لوگوں نے شادی کی ہے، وہ تمہیں اس ویران کوارٹر میں اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو سچ ہے وہ شرافت سے بتا دو، ورنہ تمہارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا شاہدہ۔ وہ اندازہ لگانے والے اسٹائل میں مجھے دیکھنے لگی، شاید وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھی کہ مجھ سے کس حد تک کھل کر بات کرے۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ نجیب نے مجھے اپنی 1 ہفتے کی چھٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ معمول کے مطابق ڈیوٹی پر ہے۔ مجھے تمہاری بات کا یقین اس لیے نہیں آ رہا کہ تم اہم کانہ بات کر رہی ہو۔ تم لوگوں نے پسند کی شادی کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نجیب 1 ہفتے کی چھٹی لے اور تمہیں نہ بتائے۔ نہ وہ ڈیوٹی پر ہے نہ گھر میں، اب تم بتاؤ کہ کہاں ہے؟ اور مجھے اس وقت نجیب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ قدرے ہراساں نظر آنے لگی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دی۔ الجھن زدہ لہجے میں کہنے لگی، تھانے دار صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نجیب اپنے ماں باپ سے ملنے چک جھمرا چلا گیا ہو، اور تمہیں بتائے بغیر؟ میں نے زہر خند انداز میں کہا، ایک یتیم شخص کس طرح اپنے والدین سے ملنے چک جھمرا جا سکتا ہے؟ مرحومین سے ملاقات تو کسی اور جہان کا سفر اختیار کرنا پڑے گی، کیا سمجھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ اپنے چور تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نجیب کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، نجیب نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم دونوں نے 1 ماہ پہلے ایک دوسرے کو اپنا رفیق حیات بنایا، تمہیں اتنی بات تو معلوم ہونی چاہیے
کہ تمہارے ساتھی کے والدین زندہ ہیں یا مرحوم؟ آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ جلدی سے بولی، نجیب نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کے والدین چک جھمرہ میں رہتے ہیں اور ہم ایک ہفتے کے لیے ان سے ملنے۔ اچانک وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس ڈاماڈول چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کی خاطر نجیب اپنے محکمے سے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے چکا ہے۔ تم یہی بتانے جا رہی تھی نا؟ اسے اچھی طرح محسوس ہو گیا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی تھی۔ یقینی طور پر وہ نجیب کی ہفتے والی چھٹی سے باخبر تھی۔ نجیب نے اس سے یہی کہا ہوگا کہ وہ چک جھمرہ اپنے والدین سے ملوانے کے لیے لے کر جائے گا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نجیب نے اتنا فاش جھوٹ کیوں بولا۔ اس کے والدین کا انتقال ہوئے تو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے تایا امانت علی نے تفصیلاً سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ سلمہ والے واقعہ کے بعد نجیب چک جھمرے کا رخ کیوں کر سکتا تھا؟ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو نجیب نے شاہدہ کو کوئی چکر دیا تھا یا پھر مجھ سے غلط بیانی کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اس غلط بیانی سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بگولوں کی مانند چکرا رہے تھے۔ وہ الفاظ تو خود اعتمادی میں شاہدہ کے منہ سے بے ساختہ ادا ہو گئے تھے، جنہیں وہ چھپانا چاہتی تھی۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے، اسی لیے وہ اپنے آپ پر پچھتا رہی تھی اور بات کو سنبھالنے کی کوشش میں مزید حماقتیں کر رہی تھی۔ آپ میری بات غلط سمجھے ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بوکھلاہٹ والے انداز میں کہا۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں نہیں جانتی کہ نجیب کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہ اس نے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لی ہے۔ بس بس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ یہ بات تم پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکی ہو، اور کان کھول کر سن لو کہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں۔ تم اگر سیدھی طرح نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے اور کبھی اے ایس آئی رفیق کو تکنے لگی۔ محمد رفیق اس دوران میں بالکل خاموش تھا۔ شاہدہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت خود کو چاروں طرف سے گھرا محسوس کر رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ نجیب اس کے لیے پاگل کیوں ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحات خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کو اس وقت نجیب کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں آپ کو نجیب سے کیا کام ہے؟ میں نے اس کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کی جانب اشارہ کیا۔ میں تمہاری طرح اسے بھی گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ کس جرم میں؟ تم دونوں کا جرم ایک ہی ہے، میں نے کہا۔ وہ بھونچکا رہ گئی۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ وہ شدید حیرت کی اداکاری کر رہی تھی، گویا دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی تھی۔ ہم نے کون سا جرم کیا ہے تھانے دار صاحب؟ ننھی بچی مت بنو، میں نے اسے گھورا۔ اپنے جرم کے بارے میں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، تو کیا آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہیں جیسا اس بستی کے اکثر لوگ سوچتے ہیں؟ وہ از خود میرے دام میں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بستی کے اکثر لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری محبت نے ریحان کی جان لی۔ یعنی تمہاری اور نجیب کی محبت؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا خیال عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ پھر مجھے چونک کر دیکھنے لگی اور پوچھا، آپ کا ہماری محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہاری محبت کی نہیں بلکہ ریحان کی موت کی بات کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کی محبت کو تو میں محبت ہی نہیں مانتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، محبت ایک مثبت جذبہ ہے۔ محبت کرنے والے اپنی محبت میں جان دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے کسی تیسرے کی جان لے لیں۔ وہ بولی، ہم نے کس کی جان لی ہے؟ ریحان کی اور کس کی؟ آپ کی سوچ دوسروں سے مختلف نہیں۔ بالکل نہیں ہے بی بی، میں نے کہا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ تم دونوں کی محبت نے ریحان کی جان لے لی، لیکن میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ریحان کو قتل کیا گیا، اور قاتل تم دونوں میں سے کوئی ایک یا تم دونوں ہو۔ اب آئی سمجھ میں میری بات؟ میں نجیب کو اتنی شد و مد سے کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی جو اس کی شکست کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی پسپائی اختیار کرنے پر نظر نہیں آتی تھی۔ قدرے توانا لہجے میں اس نے پوچھا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ریحان کو قتل کیا ہے؟ اس کے اس سوال میں وہ پہلے والا دم خم نہیں تھا۔
صورتحال کی نزاکت کا اس نے اندازہ لگا لیا تھا، تاہم میں اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دوں گا کہ ان حالات میں بھی وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے وثوق کی بنیاد پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ پوسٹ مارٹم؟ وہ اس طرح اچھلی جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں بی بی، پوسٹ مارٹم۔ میں نے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس بیچارے کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کرسی سے گر جائے گی، تاہم وہ گری نہیں، گردن جھکا کر اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اے ایس آئی رفیق کی طرف دیکھنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور حرکات و سکنات میں اچانک بے چینی بھر گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی پرسکون اور با اعتماد شاہدہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں شافی اطمینان محسوس کیا اور کہا، تنہائی میں مجھ سے جو کہنا ہے وہ یہاں بھی کہہ سکتی ہو۔ یہ اے ایس آئی میرے بھروسے کا آدمی ہے۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، آپ سمجھے نا، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتی ہوں اس کے لیے تیسرے آدمی کی موجودگی مناسب نہیں۔ پتہ نہیں ایسا کون سا راز افشا کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس قدر رازداری برت رہی تھی۔ ہم عموماً ملزموں یا مجرموں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے اور بڑے کڑے لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے، لیکن خواتین کا معاملہ دوسرا ہے۔ میں نے اے ایس آئی رفیق کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب ہم تنہا رہ گئے تو شاہدہ نے نیچی آواز میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے اس کے اس سوال پر قدرے حیرت ہوئی، تاہم میں نے اسے اپنا نام بتانے کے بعد پوچھا، کیا تمہیں صرف میرا نام پوچھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی؟ نہیں صفدر صاحب، وہ بے تکلفی سے بولی، بات تو میں کوئی اور کرنا چاہتی ہوں، آپ کا نام تو میں نے ایسے ہی پوچھا۔ صفدر حیات، اس نے میرا نام بڑی ادا سے دہرایا اور محبوبانہ انداز میں بولی، کتنا خوبصورت نام ہے، بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق۔ آپ کے بدن پر پولیس کی وردی خوب جچتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں محتاط ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا۔ وہ مردوں کو بے وقوف بنانے کے سینکڑوں گر جانتی تھی۔ میری تعریف کر کے وہ یقیناً مجھ سے کوئی رعایت چاہتی تھی، جس کا بڑا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ریحان علی کی موت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی طرح ملوث تھی۔ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں اپنے بارے میں بخوبی واقف ہوں۔ تم مطلب کی بات کرو، تنہائی میں مجھ سے کون سی راز کی بات کرنی تھی؟ اس نے جب دیکھا کہ اس کا آزمودہ ہتھ کنڈا مجھ پر ناکام رہا تو کھل کر اپنی جوہر دکھانے لگی، ایسی ادائیں جس سے کسی مرد کا دماغ خراب ہو سکتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کے حسن کے جال میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ میں نے سخت رویہ اپنانا ضروری سمجھا اور تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد دو ٹوک الفاظ میں کہا، میرا فالتو وقت برباد نہ کرو اور نہ ہی میں ان چونچلوں کا عادی ہوں۔ تم نے جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو تاکہ میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں۔ وہ خاصی مایوس ہوئی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، آپ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا کہوں؟ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے سنجیدگی سے اضافہ کیا، بہرحال میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو ریحان کی لاش کی پوسٹ مارٹم کا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا، اس کام کے لیے ریحان نے خود مجھ سے درخواست کی تھی۔ آپ جتنے اچھے نظر آتے ہیں نا، مذاق بھی اتنا ہی خوبصورت کرتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ پر توجہ دیے بغیر کہا، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے سابقہ شوہر نے مجھ سے گڑے مردے اکھاڑنے کی فرمائش کی تھی۔ میں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا، تاہم شاہدہ کو میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ریحان کی روح نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولی، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں آپ کی قیدی ہوں۔ اس نے ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، قید میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی، قید کرنے والے کے احکامات چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ بڑا معنی خیز انداز میں مسکرائی بھی تھی۔ اب میں شاہدہ کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اداؤں اور باتوں سے مردوں کو لبھانے کا فن بخوبی جانتی تھی۔ میں نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ریحان کو ایک خطرناک زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تم بتاؤ گی کہ یہ حرکت کس کی ہے، تمہاری یا نجیب اللہ کی؟ یا پھر تم دونوں نے مل کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟
اس نے اچانک پٹری بدلی اور ہٹ دھرمی کی طرف نکل آئی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے رکھائی سے کہا، مجھے کیا معلوم کہ ریحان کو کس نے زہر دیا تھا؟ میں تو بس یہی سمجھتی ہوں کہ اسے ہیضہ ہوا، رات بھر الٹیاں کرتا رہا، پھر مر گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، جبکہ ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اس سے زیادہ کچھ جاننے کی ضرورت تھی۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ہیضے سے مرنے والا کوئی شخص خون کی الٹیاں نہیں کرتا۔ جی؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے بولی۔ میں نے کوئی مافوق الخیال اور ناممکن بات نہیں کی بی بی۔ چاچی منظورہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس رات ریحان نے خون کی الٹیاں کی تھیں، اور ہیضے کے مرض میں خون کی الٹیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسی نظروں سے مجھے تکنے لگی جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش میں ہو کہ اب اسے مجھے چکر دینے کے لیے کون سی پٹری بدلنی چاہیے۔ میں نے کرخت انداز میں کہا، تم اپنی اس اداکاری وداکاری کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو۔ میں نے بہت دیکھ لیے تمہارے کھیل تماشے، اور تم نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تمہاری چال بازیوں میں آنے والا نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ اگل دو، ورنہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پولیس زبان کھلوانے کے کتنے طریقے جانتی ہے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے دھمکی دی، اس کا مطلب ہے تم نرمی اور شرافت سے میری بات نہیں سمجھو گی۔ تمہیں تفتیش کے کڑے تجربے سے گزرنا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اے ایس آئی رفیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے تیور دیکھ کر شاہدہ بے چین ہو گئی۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتیں، مگر شاہدہ خاصے مضبوط اعصاب کی عورت ثابت ہوئی تھی۔ تاہم وہ اتنا ضرور بھانپ گئی کہ اب میں اس سے کوئی رعایت کرنے والا نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ملک صاحب، آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں تفتیش کے نام پر نازک اندام عورتوں کو کسی تشدد تجربے سے گزارنے کا قائل نہیں، لیکن جب تم جیسی کسی مجرم عورت سے واسطہ پڑ جائے تو سچ اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، اس لیے مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے کچھ ایسے فارمولے وضع کر لیے ہیں جنہیں تشدد کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا، تاہم وہ بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ الجھن سے کبھی مجھے اور کبھی اے ایس آئی رفیق کو دیکھتی رہی۔ محمد رفیق؟ جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، بندی پر پانی والا فارمولہ آزمانا ہے۔ سمجھ گیا سر۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا، پھر شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ بی بی، تمہاری کچھ خاطر مدارات کی جائے۔ شاہدہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اے ایس آئی کے ساتھ جائے یا وہیں میرے سامنے زبان کھول کر اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ مجھے اس کی جرت کی داد دینی پڑی جب وہ مجھے ایک لفظ کہے بغیر اے ایس آئی کے ساتھ ٹرائل روم کی طرف چلی گئی۔ میں جانتا ہوں اس کی یہ جرت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کے بجائے ایک بڑا وبال بننے والی تھی۔ پانی والا فارمولہ اس کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا۔ دراصل اس فارمولے کے تحت مجرم کو زبردستی پانی پلایا جاتا ہے، اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، وہ پانی پی سکتا ہو یا نہ، مگر بزور اسے پانی پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی ایک دو گلاس نہیں بلکہ بالٹیاں پانی کی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر وہ ایک گھونٹ بھی بھرے تو اسے ابکائی آنے لگتی ہے۔ اس موقع پر تھوڑا وقفہ دے کر اسے دوبارہ پانی شروع کیا جاتا ہے۔ اس فارمولے میں نکتے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو پانی خارج کرنے کے لیے باتھ روم جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی دباؤ سے جب اس کا مثانہ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کسی ریکارڈر کی طرح بجنے لگتا ہے۔ اس موقع پر مجرم سے ہر سچ اگلوایا جا سکتا ہے۔ بعض بزدل اور کم ہمت مجرموں کا وہیں ٹرائل روم میں ہی پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہمت اور برداشت کے مالک ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں۔ میری امید نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ وہ میرے اندازوں کے پورا ہونے کا دن تھا۔ ہم نے شاہدہ کو دوپہر میں گرفتار کیا تھا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، اور اب لگ بھگ شام ہونے والی تھی۔ خالی پیٹ پانی فوراً پیشاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ 1 گھنٹے سے چند منٹ پہلے ہی اے ایس آئی محمد رفیق شاہدہ کو میرے پاس لے آیا۔ ملک صاحب، یہ اقبال جرم کرنا چاہتی ہے، اس نے مجھے کہا۔ میں نے بغور شاہدہ کو دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت وہ مجھے قسم پرسی کی حالت میں نظر آئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے فریاد کی، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے مجھے باتھ روم میں جانے دیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو تھام لیا تھا اور قدرے جھک کر کھڑی تھی۔ میں نے اے ایس آئی کو اشارہ کیا، وہ اسے میرے کمرے سے باتھ روم کی طرف لے گیا۔
اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر شاہدہ نے اپنا اقراری بیان قلم بند کروا دیا۔ اس نے نجیب کے ساتھ مل کر ریحان کو قتل کرنے کا اقبال کر لیا تھا۔ وقوع کی رات نجیب گرما گرم سموسے لایا تھا، جس میں سے ایک سموسے کے اندر اس نے خطرناک زہر ملا دیا تھا، اور وہی سموسا نجیب نے ریحان علی کو دیا تھا تاکہ وہ ان دونوں کا راستہ صاف کر دے۔ شاہدہ نے اپنی سازش کو تسلیم کر لیا۔ میں اس کی ساری کتھا سن چکا تو پوچھا، اب آخری بات بھی بتا دو، نجیب کہاں ہے؟ وہ ماسی صابرہ کے گھر میں ہوگا۔ یہ ماسی صابرہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا، اور اس کا گھر کہاں ہے؟ شاہدہ نے بتایا، وہ اسی بستی میں رہتی ہے۔ پھر اس نے مذکورہ ماسی کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ صبح ہی سے صابرہ کے گھر میں ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ شاہدہ نے بتایا، نجیب کو اپنی نگرانی کا شک ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ نے اسے تھانے بلوا کر بھی ریحان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ ریحان چونکہ ہم دونوں کی باہمی کوششوں سے مرا تھا، اس لیے ہم اس نگرانی اور پوچھ تاچھ سے کچھ پریشان ہو گئے، مگر ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ریحان کی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا، یہ بہت ضروری تھا۔ اگر تم شرافت سے زبان نہ کھولتی تو ممکن ہے میں پانی والے فارمولے کے بعد کوئی پرتشدد کارروائی بھی کر ڈالتا۔ بہرحال تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نجیب ماسی صابرہ کے گھر میں کیوں چھپا بیٹھا ہے، اور وہ وہاں کب تک روپوش رہنا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا، میں نے کہا نا، وہ نگرانی کرنے والے کانسٹیبل کو تاڑ گیا تھا، اسی لیے وقتی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد وہ واپس آئے گا۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نظر دوڑائی۔ شام کا سماں رات میں بدل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ اس کا مطلب تھا اگر اسی ریلوے کوارٹر میں گھات لگائی جائے تو نجیب بآسانی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس کی آمد تک اکیلے گھر میں ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتی؟ میں نے اس حوالے سے نجیب سے بات کی تھی۔ اس نے بتایا، اس نے کہا تھا کہ میں پورے کوارٹر کی بتیاں روشن رکھوں، اس طرح مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ویسے بھی وہ روزانہ رات 8 بجے گھر آتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں 8 کافی دیر سے بجتے ہیں۔ اس دوران میں کوارٹر میں تنہا ہی ہوتی ہوں۔ اب اگر وہ 9 یا 10 بجے بھی آتا تو میں کسی نہ کسی طرح رہ ہی لیتی۔ ویسے بھی ایک ہی رات کی بات تھی۔ ایک ہی رات کی بات؟ وہ کیوں؟ اب چونکہ وہ پٹری پر آ چکی تھی، اس لیے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ نجیب نے 1 ہفتے کی چھٹی اسی لیے لی تھی کہ ہم دونوں چند دنوں کے لیے بستی سے کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمیں کل علل صبح یہاں سے روانہ ہونا تھا، مگر قسمت کی خرابی کہ میں آپ کی گرفت میں آ گئی اور نجیب بھی عنقریب۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، کل صبح ہی صبح تم لوگ کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ نجیب نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا، اور میں نے بھی اصرار کر کے نہیں پوچھا۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ جب کام پریشان ہونے والے کریں گے تو پریشان بھی تو ہونا پڑے گا نا، میں نے سختی سے کہا۔ تم دونوں نے مل کر ریحان پر بہت ظلم کیا۔ کون سا ظلم جی؟ وہ نحیف آواز میں بولی۔ میں نے کہا، تم نے بے وفا اور نجیب نے یار مار ہونے کا ثبوت دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جو تم دونوں پر فردن فردن بھروسہ کرتا تھا۔ وہ تھا ہی اسی لائق۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، ہماری محبت کا دشمن۔ ہر شخص کو اپنی راہ کے کانٹے چننے کا حق ہے۔ وہ ہمارے درمیان ایک خار کی طرح تھا اور ہر لمحے ہمارے دلوں میں کھٹکتا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے سابقہ شوہر کے لیے نفرت بھری تھی۔ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس آفت کی پرکالہ سے کسی قسم کی بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس سے کوئی بات کرنا اپنے غصے کو بڑھانے کے مترادف تھا۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا، تم دونوں اول درجے کے بے غیرت اور کمینے ہو۔ پھر میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ شاہدہ کو حوالات میں بند کر کے فوراً میرے پاس آئے۔ 5 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ جی ملک صاحب، ہمیں فوراً نجیب کے کوارٹر پہنچنا ہے۔ تم 5 منٹ میں اس کی گرفتاری کے لیے مکمل تیاری کر کے مجھے اطلاع دو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اے ایس آئی محمد رفیق اور 2 کانسٹیبل نجیب کے کوارٹر پر قابض ہو چکے تھے۔ ہم نے کوارٹر کی تمام بتیاں روشن کر دیں اور شکار کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہدہ نے بتایا کہ وہ کوارٹر کے عقبی دروازے سے داخل ہوگا۔ مذکورہ دروازہ اندر باہر دونوں جانب سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت اس جانب خاصی ویرانی اور سناٹا رہتا تھا۔ میں نے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کو کوارٹر کے عقبی دالان کے ایک تاریک گوشے میں متعین کر دیا اور خود دوسرے کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر کے اندرونی حصے میں
مستعدی سے نجیب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لگ بھگ 9 بجے کوارٹر کے عقبی سمت سے نمودار ہوا۔ اے ایس آئی نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس نے دالان میں داخل ہونے سے پہلے چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ شاید وہ اپنے تعاقب کے بارے میں اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ مطمئن ہو کر عقبی دروازے سے کوارٹر کے اندر داخل ہوا۔ اندر میں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ جیسے ہی کوارٹر کی عمارت میں داخل ہوا، اے ایس آئی کانسٹیبل کے ساتھ اس کے پیچھے ہی اندر پہنچ گیا۔ نجیب کے سامنے ہم دونوں موجود تھے۔ خود کو پولیس والوں میں گھرا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بے اختیار اس نے چیخ کر مشابہ آواز میں پکارا، شاہدہ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ اے ایس آئی نے میرے اشارے پر عقب سے اس کے دونوں بازوؤں کو قابو کیا، پھر بجلی کی صورت سے ہتھکڑی پہنائی۔ وہ مچل کر رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے ہوئے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، کس شاہدہ کو آواز دے رہے ہو گدھے کے بچے؟ میں اپنی بیوی شاہدہ۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہاری بیوی سے ملوانے کے لیے ہی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، شاہدہ کہاں ہے؟ میرے تھانے کے حوالات میں۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ تمہاری محبوبہ بیوی نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلایا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہم دھکیلتے ہوئے اسے کوارٹر سے باہر لے آئے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تفصیل تو تمہیں تھانے جا کر ہی بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم دونوں کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ شاہدہ کے اقبال جرم کرنے اور ہماری تحویل میں ہونے کے سبب نجیب زیادہ پھرتی اور چالاکی نہ دکھا سکا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا جا چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی، تو وہ ایک دم برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بالآخر اس نے بھی اپنے کالے کرتوت تسلیم کرتے ہوئے ریحان کے قتل کا اقرار کر لیا۔ ریحان کے قتل والا معاملہ تو ایک کنارے سے جا لگا تھا، مگر میرے ذہن کا ایک گوشہ ابھی تک اطمینان سے محروم تھا۔ چک جھمرا کے نزدیکی گاؤں میں نجیب کے تایا امانت علی سے ہونے والی ملاقات میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے سلمہ کے حوالے سے نجیب سے پوچھ تاچھ کی۔ مجھے بھی وہی کہانی سنانے لگا جو 1 سال سے اس نے مشہور کر رکھی تھی، لیکن میں اس سے کچھ اور جاننا چاہتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو ایک جلاد صفت حوالدار کے حوالے کیا اور اپنا مقصد سمجھاتے ہوئے اس سے کہا، میں اس کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم اس کی زبان کس طرح کھلواتے ہو۔ اس حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ٹرائل روم کی جانب سے چند کربناک چیخیں بلند ہوئیں۔ نجیب اللہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے کہ اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہیں بلکہ ملک الموت کھڑا ہو۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، قتل ایک کیا ہو یا 1,000، پھانسی تو ایک ہی بار لگے گی۔ پھر میں کوئی بات چھپا کر اپنے ہاتھوں کیوں لمحہ بلمحہ موت سے زیادہ اذیت سہوں؟ میں نے طنزیہ انداز میں اس کے سمجھدار ہونے کی تعریف کی اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ نجیب کے بیان کے مطابق اس نے اپنی پہلی بیوی سلمہ کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش کو اس نے کوارٹر کے داخلی دروازے کے قریب اندر کی جانب زمین کھود کر دبا دیا تھا، اور اسی مقام پر دوسرے روز اس نے نیم کا ایک پودا بھی لگا دیا جو ایک مضبوط پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے بھی وہ درخت دیکھا تھا۔ دوسری صبح نجیب کے کوارٹر میں جب نیم کے پیڑ کے نیچے کھدائی کی گئی تو سلمہ کی ہڈیاں دریافت ہوئیں۔ ریحان کی روح نے تو صرف نجیب اللہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے نجیب کا تعاقب کیا تو اس کے سارے کرتوت سامنے آ گئے۔ یہ گویا گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہو گئی۔ شاہدہ اور نجیب کا جرم بلکہ جرائم اتنے سنگین تھے کہ میں نے ان کے خلاف بہت مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ وہ میرے نزدیک کسی بھی رعایت کے حقدار نہیں تھے۔ شاہدہ اور نجیب نے اپنے کیے کی سزا پا لی، مگر بے وفائی اور پیٹھ پر خنجر گھونپنے کی داستانیں ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئیں، کیونکہ معاشرہ شاہدہ اور نجیب جیسے کرداروں سے خالی نہیں۔ آج بھی آئے روز اس قسم کی کہانیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے، مگر ایک خلش تا دیر میرے ذہن میں چبھتی رہی۔ میں یہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ریحان کی روح نے اس کیس کی طرف میری توجہ مبذول کروائی تھی۔
میں روح کے وجود کا منکر نہیں ہوں، مگر اس امر سے بخوبی واقف ہوں کہ روح ایک لطیف شے ہے جو کسی بھی کثیف شے پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی، لہٰذا کسی بھی روح کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ میرے گھر کے دروازے پر دستک دے سکتی۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا رہتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میرا تبادلہ چک جمرہ ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات امانت علی سے بھی ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی سلمہ کے قاتل کی گرفتاری کے باعث میرا مشکور تھا۔ ایک دن میں ایک سرکاری معاملے کے چکر میں امانت علی کے پاس موجود تھا کہ اچانک ایک شخص کو دیکھ کر میرے وجود میں پھریریاں سی دوڑنے لگیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کبھی بہت ہی قریب اور نہایت ہی پر اسرار انداز میں دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے اور امانت علی کے پاس آیا اور یوں لگا کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے وہاں سے روانہ ہونے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ یہ کون ہے بھائی؟ میں نے امانت علی سے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے جی، امانت علی نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے جی، میلوں ٹھیلوں کا شوقین ہے اور اداکاری اور بحروب بھرنے کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ خصوصاً اپنی بہن سلمہ کے غائب ہونے کے بعد سے تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بحروب بھرنے کا شوق بھی ہے اسے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آہو جی، اس نے جواب دیا۔ کئی سال اس نے اس شوق میں برباد کیے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اکثر لوگوں کی نقلیں خوب اتارتا رہتا ہے، اور اپنے قد و قامت کے لوگوں کا تو بحروب بھی بہت شاندار انداز میں اختیار کرتا ہے۔ ذرا بلائیں تو اسے، میں نے امانت علی سے کہا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر مختار، او مختار کہہ کر پکارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہی نوجوان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اوئے، ملک صاحب کو سلام کر۔ امانت علی نے جھڑکنے والے انداز میں اسے ہدایت کی تو اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے دیکھا اور پھر ہلکے سے سلام کہا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ میں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یہ تم بتاؤ۔ وہ ایک لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ نے صحیح کہا، میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ کب اور کیوں؟ امانت علی نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ میرے اور اپنے بیٹے کے انداز پر حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تو پہلے بھی ملک صاحب سے مل چکا ہے؟ تو میرا اندازہ درست ہے؟ میں نے پوچھا۔ امانت علی کے سوالوں کا جواب دینا میرے اور مختار دونوں کے لیے بیکار تھا۔ جی ملک صاحب، وہ دھیرے سے بولا اور پھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اس طرح گزرے، پھر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ملک صاحب، مجھے پہلے دن سے یقین نہیں تھا کہ میری بہن سلمہ نجیب کو چھوڑ کر فرار ہو سکتی ہے، مگر میں اس کی تردید کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا۔ میں تو اس معاملے کی ٹو میں نجیب کے پیچھے تھا، اور اسی دوران میں نے نجیب شاہدہ کی پینگیں بڑھتی دیکھ لی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سلمہ کے معاملے میں کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا۔ پھر جب اچانک ریحان کی موت ہو گئی تو مجھے سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ان دونوں نے مل کر مارا ہوگا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آپ سے پہلے اس علاقے کے تھانے دار کو میں نے کچھ اور طریقوں سے بتلانے کی کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر آپ وہاں آ گئے تو میں نے ریحان کی روح کا سوانگ رچانے کا سوچا۔ مجھے علم تھا کہ آپ نے ریحان کو نہیں دیکھا، لہٰذا صرف اس جیسا نظر آنا ہی کافی ہوگا۔ لہٰذا اس کی موٹی موٹی نشانیاں سجا کر میں نے آپ سے ملاقات کی، اور پھر جو ہوا اس سے سب واقف ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ اپنی بہن کے ذکر پر اس کی آواز قدرے بھر آ گئی تھی۔ امانت علی منہ پھاڑے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی تو جو کیفیت تھی وہ تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل پر رکھا کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی رونمائی ہو چکی تھی۔ جس نے قتل کے ایک کیس کی نشاندہی کر کے اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے معاشرے کو اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے۔ اب ہر کیس میں رونمائی تو ہونے سے رہی۔ عورت کو الزام دینا ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے، مگر اس سے بدترین گناہ اور کوئی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے بیچ اس مسئلے کے؟